अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज जो नॉवल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो दो एक साथ पर मुश्तमिल है। उसका नाम है सनम मेरे हमराज। नॉवल के बारे में जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए चलते हैं नॉवल की पहली किस्त की जानिब। यहाँ रोक दें प्लीज। अपनी सोचों में गलतां उसकी नजर 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पारसी बेकरी पर पड़ी तो उसने ड्राइवर से कहा, यूं तो साहिर को मीठे से कोई खास रग़बत नहीं थी, लेकिन इस बेकरी की वैनिला पेस्ट्री उसकी कमजोरी थी। जब भी यहाँ से गुजर होता पेस्ट्री और कॉफी के लिए इस बेकरी में जाना उसकी आदत थी। इस आदत में पेस्ट्री के जायके या उसके शौक से ज्यादा दखल दादी की याद का था, जिन्होंने उसे इस बेकरी और पेस्ट्री से सालों पहले मुतारफ करवाया था। मैं बस 2 मिनट में आई। ड्राइवर ने सड़क के किनारे कैब रोक दी थी। वो अपना हैंड बैग उठाकर बाहर निकली और फुटपाथ पर कुछ कदम पीछे चलकर बेकरी में दाखिल हुई। उसे जरा भी इल्म होता कि उसका यूं रुक कर बेकरी जाना क्या कयामत लाने वाला है, तो वो साहिर की ख्वाहिश की खातिर कभी वहां न रुकती। गुड इवनिंग मैम, काउंटर के पीछे खड़ी लड़की ने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ कहा। बेकरी का मुख्तसर अमला उन दोनों से वाकिफ था। आज सर नहीं है आपके साथ? माही ने नफी में सर हिलाकर शीशे के पार मखसूस पेस्ट्री की तरफ इशारा किया। कमगोई उसकी शख्सियत का खासा थी। बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है। उसका इशारा समझकर लड़की ने फुर्ती दिखाई। थैंक यू। उसके हाथ से कागजी थैली लेने से पहले माही ने अदायगी की और बाहर निकल आई। अभी वो कैब से चंद कदम दूर ही थी कि फोन की रिंग होने लगी। उसने हैंडबैग में हाथ डालकर फोन निकाला। साहिर की कॉल थी। बानो। वो कयामत की सूर जैसी आवाज दूर से आई थी और उसे चौंकना बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि वो बानो नहीं थी। लेकिन वो न सिर्फ चौंकी बल्कि फोन उसके हाथ से छूट गया। बानो। अब के वो मैकेनिकी अंदाज में आवाज की सिम पलटी। फुटपाथ से उमूदी जाती सड़क के दूसरी तरफ वो दिलावर ही था। न उसके कानों को धोखा हुआ था, न उसकी आंखों को। वो इस मसरूफ सड़क पर आती जाती गाड़ियों के दरमियान से निकलकर इस तरफ आने की कोशिश में था। नहीं, उसके बदन का हर खुलिया दहशत, तड़प, दुख और बेयकीनी से चीख उठा। मुसीबत और आफत में जितने शदीद नुकसान का खदशा हो, जहन उतना ही होशियार हो जाता है। वो फितरतन निडर या चालाक नहीं थी, लेकिन नुकसान के अंदेशे ने उसके जहन को अलर्ट कर दिया था। बेजान होते वजूद के साथ वो झुकी, कांपते हाथों से फुटपाथ पर गिरा, फोन उठाया और तेजी से कार में आकर बैठ गई। चले। उसकी उजलत भांप कर ड्राइवर ने भी मुस्तादी दिखाई। दिलावर सड़क पार करके फुटपाथ पर आया। तब तक ड्राइवर आगे बढ़ चुका था। उसका दिल किया वो मुड़कर देखे कि कहीं वो कैब के पीछे भाग तो नहीं रहा है, लेकिन उजलात दिल का हुक्म कहाँ मानते हैं। माही ने लरसते हाथों से सर्द होता चेहरा छुपा लिया। 12 साल बाद भी उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। ख्वाहिश और खौफ और इंतकाम और नफरत का ये बड़ा अजीब रिश्ता था। या अल्लाह, ये मर क्यों नहीं गया? अब तक जिंदा क्यों है? और इस वक्त यहाँ क्यों मौजूद था, इतने सालों बाद अचानक? या फिर वो इतने सालों से मेरी तलाश में था, लेकिन वो तलाश क्यों करेगा? माहबानो तो मर चुकी है। क्यों मैंने मुड़कर देखा? हो सकता है उसने मुझे पहचाना ही ना हो। वो अच्छी तरह जानती थी उसका ये ख्याल किस कदर खोखला है। यूं ही हाथों से ढका चेहरा उसने झुककर घुटनों पर रख दिया। या अल्लाह, आइंदा वो कभी मुझे नजर ना आए, ये इत्तेफाक पहला और आखिरी हो। अब अगर वो मेरे सामने आया भी तो मैं पूरे एतमाद से उसका सामना करूंगी। आखिर को मैं मेहरुन्निसा हूँ और मेहरुन्निसा किसी दिलावर को नहीं जानती। वो रोते हुए हर किस्म के ख्यालात से जूझ रही थी। इस वक्त उसका वही हाल था जो 12 साल पहले दिलावर को देख कर होता था। बेबसी, मजबूरी, गुस्सा और खौफ। पहले वो तन्हा थी, उसके पास जिंदा रहने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए खुद को बचाने के लिए उसने बड़ी आसानी से मौत को गले लगाने का सोच लिया था। मगर अब उसके लिए सबसे कीमती उसकी जिंदगी थी कि अब वो तन्हा नहीं थी। सालों पहले हाल और मुस्तकबिल में बिना किसी रोशनी और उम्मीद के ही उसने दिलावर का अपनी इस्तात से बढ़कर मुकाबला किया था, और अब जबकि उसके पास रोशन हाल और सुनहरा पुरुम्मीद मुस्तकबिल था और ये उसे बैक वक्त मजबूत और कमजोर दोनों बना रहा था। फोन पर मैसेज का मखसूस इशारा हुआ तो वो चौंकी। उसने सीधे होकर फोन उठाया। फुटपाथ के पक्के फर्श पर गिरने का असर था कि स्क्रीन में बेशुमार दरारें पड़ गई थीं। साहिर का पैगाम था।
کہاں ہو؟ گھر سے نکل چکی ہوں، راستے میں ہوں، اس نے تیزی سے ٹائپ کیا۔ اوکے، سنبھل کر آؤ۔ ساحر کا پیغام پڑھتے ہوئے ٹوٹی اسکرین دیکھ کر اس کا دل ہول گیا۔ میڈم آپ ٹھیک تو ہیں؟ اسے یوں مسلسل روتے دیکھ کر بالآخر ڈرائیور نے پوچھ ہی لیا۔ میری نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سراسر جھوٹ بھی نہیں تھا۔ اوہ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ ڈرائیور کی تسلی پر وہ مزید روانی سے رونے لگی۔ ہاں انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا، اس نے خود کو بھی یقین دلایا۔ باقی کا راستہ وہ انتہائی رجائیت پسندی سے خود کو دلاسا اور اطمینان دلاتی رہی کہ آئندہ دلاور سے اس کا سامنا کبھی نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ آج کا سامنا تو ابتدا تھی۔ گھر پہنچنے تک وہ خود کو بڑی حد تک سنبھال چکی تھی۔ یہ ساحر کے گھر آنے کا وقت تھا اور اپنی روئی شکل اس کے سامنے لے جا کر اسے پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا ساحر کے آنے سے پہلے ہی نہا دھو کر فریش ہو جائے گی، لیکن چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی کچن سے آتی آہٹیں اور خوشبوئیں ساحر کی موجودگی کا اعلان کر رہی تھیں۔ وہ جلدی آیا تھا اور اب اس کے لیے سرپرائز ڈنر تیار کر رہا تھا۔ ماہی نے اپنا فون، چابی اور ہینڈ بیگ دروازے کے ساتھ ہی چھوٹی سی الماری پر رکھا، جہاں ساحر کا والیٹ، گاڑی اور گھر کی چابیاں پہلے سے موجود تھیں۔ اس نے مسکرا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ اس کی سوجی آنکھیں گریا کی چغلی کھا رہی تھیں۔ ایک گہری سانس لے کر وہ کچن میں آئی۔ آپ جلدی آ رہے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں بھی جلدی نکل جاتی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے ساحر سے کہا، جو ایپرن باندھے کوکنگ رینج کے پاس کھڑا تھا۔ وہ چکن فرائی کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ اس وقت مسالوں سے سنے تھے، ورنہ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے ضرور لگاتا۔ گھر سے نکلتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت یہ معانقہ اس کا معمول تھا۔ ان دونوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے یکساں گہری اور شدید سہی، لیکن دونوں کا محبت کرنے کا انداز اور طریقہ یکسر مختلف تھا۔ ساحر عمل اور الفاظ دونوں سے اظہار کے معاملے میں بڑا فراخ دل تھا اور ماہی اتنی ہی کنجوس۔ ساحر ماہی اور اس کے لیے اپنی محبت کو کسی اعزاز کی طرح دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا اور اس میں کوئی تصنع یا دکھاوا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ماہی کی محبت اس بچے کی طرح تھی جو اپنے پسندیدہ کھلونے کو سینت کر شوکیس میں رکھتا ہے۔ اس کی حفاظت کی خاطر نہ اسے ہاتھ لگاتا ہے نہ اس سے کھیلتا ہے، بس اسے دیکھ دیکھ کر ہی خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے نہیں بتایا، اس نے چکن پین میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیسی ہے نانی کی طبیعت؟ ٹھیک ہے، موسمی نزلہ اور گھٹنوں کا درد بڑھ گیا ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس عمر میں نانی کے دل میں یہ خوف گھر کر گیا تھا کہ اب ماہی انہیں چھوڑ دے گی۔ بھلے دنیا کی نظر میں وہ نانی نواسی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا، گجا خونی رشتہ۔ کچھ دنوں سے وہ ہر 10-15 دن میں دھمکی بھرا فون کرتی تھی کہ اگر وہ ابھی ان سے ملنے نہ آئی تو وہ ساحر کو اس کی اصلیت بتا دیں گی، اور ماہی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ صرف دھمکی ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کریں گی، ان کی تسلی کی خاطر ان کے پاس دوڑی جاتی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، مجھے اب بھوک لگ رہی ہے۔ میں ڈیزرٹ لاتی ہوں۔ ماہی نے پیسٹری والی تھیلی ٹیبل پر رکھی۔ اوہ گریٹ، اب میں اور صبر نہیں کر سکتا، تم جلدی آؤ۔ بس 2 منٹ میں آئی، آپ وہ چکن فرائی کر کے ہٹیں، میں آ کر ٹیبل لگاتی ہوں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں۔ مزید وہاں رکنے کا مطلب تھا کہ ساحر کا اگلا سوال ہوتا، تم روئی کیوں؟ کیا نانی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے؟ سنک میں ہاتھ دھوتے ہوئے ساحر سوچ رہا تھا۔ وہ منہ دھو کر لوٹی تو ساحر ٹیبل سیٹ کر چکا تھا۔ اسے چاول اور چکن پسند تھا اور ساحر نے فرائیڈ چکن کے ساتھ بریانی بنائی تھی۔ شہر کی مشہور اور سربراوردہ شخصیات اس کے والدین تھے۔ وہ شہر کے ان چنندہ مسلم میں سے تھے جن کی تصویریں آئے دن اخبار کے پیج 3 میں ہوتی تھی یا پھر وہ ٹی وی پر کسی مباحثے میں نظر آتے تھے۔ اس کے والد ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے اور اس کی والدہ انٹیریئر ڈیزائنر، لیکن ساحر نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تنہا رہ کر بسر کیا تھا اور اسی تنہائی نے اسے اچھا خانسامہ بنا دیا تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں تھا کہ وہ ماہی سے اچھا کھانا بناتا تھا۔ کھانا ہی کیوں، روزمرہ کے کتنے ہی کاموں میں وہ ماہی سے زیادہ ماہر تھا۔ بار بار نانی کے پاس جانے سے اچھا ہے انہیں یہی لے آتے ہیں۔ کھانے کے دوران وہ کوشش کر رہی تھی کہ چہرے پہ بشاشت قائم رکھے اور اس کی یہ کوشش محسوس کر کے ہی ساحر نے مشورہ دیا۔ وہ نہیں مانیں گی، یہ حقیقت تھی۔ انہیں یہاں ہمارے ساتھ رہنے پہ آمادہ کرنے کا ٹرائی تو کرو، یا تم کہو تو میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کئی بار ٹرائی کیا لیکن انہیں وہی اچھا لگتا ہے،
यहाँ बंद फ्लैट में वो एक दिन में ही घबरा जाती हैं। अपनी शादी के फौरन बाद ही वो उनके साथ ये ला हासिल बहस कर चुकी थी। फिर भी आप चाहते हैं तो बात करके देखें उनसे। साहिर की बात से इख्तिलाफ वो शाद ही करती थी। तुम परेशान ना हो, हम मिलकर कोई न कोई हल निकाल लेंगे। साहिर ने मुस्कुराकर दिलासा दिया तो वो भी सर हिलाकर मुस्कुरा दी। साहिर शाम जल्द घर आया तो उसने सोच रखा था कि खाने के बाद वो उसे साहिल पर लेके जाएगा। साहिल समंदर के करीब रहने का फायदा वो दोनों अक्सर देर रात तक वहां चहलकदमी करके उठाते थे। लेकिन अब माही का बदला मिजाज उसे थकान लग रहा था, सो उसने बाहर जाने का मंसूबा खुद ही रद्द कर दिया। दोनों ने साथ किचन समेटा, फिर इशा की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद माही ने कहा कि वो कुछ देर तिलावत करेगी, तो वो हॉल में आकर उसके फारिग होने के इंतजार में टीवी लगाकर बैठ गया। जब बहुत देर तक माही नहीं आई तो वो उठकर बेडरूम में आया। वो नमाज के अंदाज में दुपट्टा लपेटे ही सो गई थी। ये पहली बार हुआ था कि वो घर में मौजूद था और वो यूं उसके बिना ही सो गई थी। साहिर ने उसे लिहाफ उड़ाकर लाइट्स बंद की। तभी उसके फोन पर उसके कुलीग की कॉल आ गई। उसकी नींद के ख्याल से हॉल की गैलरी में आकर उसने कॉल रिसीव की। दफ्तर के किसी मसले पर उनकी गुफ्तगू काफी लंबी हो गई थी। काफी देर बाद वो फोन बंद करके गैलरी से अंदर आया। हॉल की लाइट्स बंद करते हुए उसकी नजर अलमारी पर रखे माही के फोन पर पड़ी। फोन उठा ही रहा था कि बेडरूम से आती आहट ने उसकी तवज्जो उधर मबसूल कर ली। अगले पल बेडरूम के दरवाजे में माही नमूदार हुई। माही! उसका मदहोश चेहरा देखकर बेख्तियार ही वो पुरतफक्कुर सा पुकार उठा। आज का दिन उसके लिए हैरतों से भरा था। माही तीर की तरह दौड़कर उससे लिपट गई थी। उसके अंदाज पर साहिर को रोमांस या खुशी की जगह तशवीश ने घेरा तो वो बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि इस रिश्ते में वो ऐसी दासी थी जो उसके कदमों में सर झुकाए बैठी उसकी मोहब्बतें, इनायतें, मेहरबानियां सब बखुशी कबूल करती थी, लेकिन खुद को सर उठाकर उसकी सिमत नजर करने के काबिल नहीं समझती थी। माही क्या हुआ? साहिर ने उसे खुद से अलग करके सामने करना चाहा तो माही ने और मजबूती से उसे थामा। डर गई? कोई बुरा ख्वाब देखा? साहिर ने उसकी पुश्त सहलाते हुए पूछा। सॉरी, मैं तुम्हें तन्हा छोड़कर इधर चला आया। वो आंखें मूंदे उस लम्हे की सच्चाई अपने अंदर उतार रही थी। साहिर उसके पास था, उसके करीब, वो उसके बाजुओं में थी। इस लम्हे उसे मौत भी आ जाए तो कोई शिकवा नहीं। एक ज़माने कबल उसने मरना चाहा था और ऐन वक्त पर साहिर ने उसे बचा लिया था। फिर वो मर भी गई और मौजूदी तौर पर अल्लाह ने उसे जिंदगी बख्श दी। तब उसे यकीन हो गया था कि अल्लाह ने उसे साहिर के लिए बचाया है और ये कि उसकी जिंदगी पर अल्लाह के अलावा सिर्फ साहिर का हक है। माही! उसके सर पर हाथ रखते हुए साहिर ने आवाज दी तो वो आंखें खोलकर उससे अलग हुई। ख्वाब की वजह से आंख खुली और आप नहीं थे, इसलिए डर गई। वो बहुत आहिस्ता से बोल रही थी। आज तुम थक गई हो और नानी की वजह से परेशान भी हो। साहिर ने खुद ही उसकी तौजीह ढूंढ ली थी। हाँ, शायद। माही ने मुस्कुराकर उसे देखा। चलो। साहिर उसका हाथ थामे बेडरूम में चला आया। मैं यही हूँ। उसने तकिया दुरुस्त करके उसे लेटने का इशारा किया तो वो दुपट्टा खोलकर लेट गई। आराम से सो जाओ, अब तुम्हें कोई ख्वाब नहीं डराएगा। वो भी उसके बाजू में तकिए पर कोहनी रखे लेट गया। माही ने सादतमंदी से आंखें बंद कर ली। उसके अंदाज पर साहिर ने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी चूम ली। उसकी बात का यकीन था या उसकी कुर्बत का एहसास। वो जल्द ही गहरी नींद में डूब गई थी। लेकिन अब पलंग की पुश्त से टेक लगाकर बैठे साहिर की आंखों से नींद गायब थी। कुछ तो गैर मामूली हुआ था आज। माही का बर्ताव और अभी अभी उसने माही का टूटा फोन देखा था जिसके बारे में माही ने उसे नहीं बताया था। खला में तकते हुए वो गहरी सोच में गर्क था। आज फिर मामा ने उसे अपनी मुंतखब शुदा उम्मीदवार से मिलने बुलाया था। उसे ना लड़की में दिलचस्पी थी ना ही शादी में, लेकिन जब तक वो मिल नहीं लेता उनका इसरार जारी रहना था। सो बेहतर था टाल मटोल की बजाय मिलकर मामला अगली लड़की पसंद आने तक टाल दिया जाए। 3 घंटे मामा और उनकी पसंद के साथ गुजारने के बाद अब उसे सांस लेने के लिए खुली हवा की सख्त जरूरत थी, और उसके लिए मरीन ड्राइव से बेहतर कौन सी जगह हो सकती थी। कलाबा से अपने घर जाते हुए वो वहां से गुजरा तो उसने कार सड़क के किनारे खड़ी की और बाहर निकल आया। पानियों की खुशबू से रची हवा के मजे लेता वो कितनी ही देर वहां टहलता रहा।
پھر وہاں سیڑھی پر پیر رکھے وہ سڑک کی سمت رخ کیے بیٹھا تھا۔ تب اس کی نظر ماہی پر پڑی تھی۔ وہ فٹ پاتھ سے دور چلتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ ذرا دیر پہلے ایک طرح دار اور خوبصورت لڑکی سے مل کر آ رہا تھا۔ بقول ماما وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ تھی، لیکن ساحر کے لیے وہ ذرافت اسنا اور بناوٹ کا نمونہ تھی۔ حسن، ذہانت، لہجہ، گفتگو، پرتاؤ، اس میں کچھ بھی خالص نہیں تھا۔ اس کے برعکس زرد اور گرے کاٹن کا سوٹ پہنے، پیروں میں 150 روپے والے سیل کی فلیٹ چپلیں، کانوں میں لوکل ٹرین سے خریدی ہوئی 20 روپے والے آکسیڈائزڈ ایئر رنگز اور کلائی میں سستی سی گھڑی پہنے، وہ خود میں گم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ ماہی میں اس وقت کوئی بناوٹ نہیں تھی، وہ جو تھی وہی تھی۔ ان دونوں کی کلاس اور مقام کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن ایک مصنوعیت سے بھری ملاقات کے بعد اسے دیکھتے ہی ساحر نے دل میں ماں کو مخاطب کیا تھا۔ یہ ہے وہ لڑکی ماما جس سے مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی پلٹنے لگی تو وہ بے قراری سے نیچے اتر کر اس کی سمت بڑھا۔ تمہیں رات میں اتنا لیٹ یوں تنہا نہیں گھومنا چاہیے۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ پہلے وہ حیران سی پلٹی، پھر یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ وہ اسی سے مخاطب ہے، اس نے مزید حیران ہو کر پوچھا تھا۔ وہ جواب دیتا اس سے پہلے ہی اس کے پیچھے سے ایک تیز گیند آ کر ماہی کے سر پر لگی تھی۔ نیا خریدا گیا بلہ اور گیند، گھر لے جانے تک کا صبر نہیں تھا ان دونوں بھائیوں میں۔ وہ وہیں میچ شروع کر چکے تھے۔ ماہی کراہ کر ضرب لگی جگہ پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس قدر رفتار سے گیند ٹکرائی تھی کہ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ سوری آنٹی، ساحر کے پیچھے سے بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ یہ کوئی جگہ ہے کرکٹ کھیلنے کی؟ ساحر نے غصے سے کہا۔ وہ بچہ جس تیزی سے آیا تھا، انکل کے تیور دیکھ کر اسے دگنی تیزی سے گیند اٹھا کر واپس بھاگا۔ ماہی کی کنپٹی پہ سرخی نمودار ہوئی تو وہ جیب سے رومال نکال کر اس کے سامنے بیٹھا اور رومال اس کی چوٹ پر رکھا۔ ماہی نے اس حرکت پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر درد سوال اور جھجک دیکھ کر ساحر نے کہا۔ اس نے رومال پہ ہاتھ رکھا تو ساحر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ماہی نے رومال پیشانی سے ہٹا کر سامنے کیا۔ خون اس میں جذب ہو کر رومال کو سرخ کر چکا تھا۔ ماہی نے دوبارہ رومال کنپٹی پر رکھ لیا۔ ارے کیا ہوا مہرالنساء؟ پیچھے سے ہانپتی بھاگتی نانی آئی۔ وہ اپنے پیروں کے درد کی وجہ چہل قدمی کی بجائے بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کھا رہی تھی۔ مہرالنساء، ساحر نے دل میں دہرایا۔ اس کی ساری توجہ اس کی چوٹ پر تھی۔ کیا کیا تم نے؟ مار کیسے لگی؟ میں ابھی… وہ ساحر اور اس کے زخم کو دیکھ کر بگڑی۔ بال لگی ہے نانی۔ وہ کھڑی ہوئی۔ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ نانی کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دینا مناسب تھا، ورنہ وہ ایک بار شروع ہو جاتی تو پھر نہ سنتی نہ رکتی۔ کھڑے ہوتے ہی اسے زور کا چکر آیا تو اس نے نانی کو تھاما۔ تم پلیز بیٹھ جاؤ۔ اس نے پیچھے لمبی سی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ ارے بھائی تم کون ہو؟ اس کی اس بے تکلفی پر نانی نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ کوئی نہیں نانی، وہ صرف مدد کر رہے ہیں۔ وہ خود ہی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ میں کار لے آتا ہوں، ہاسپٹل جانا پڑے گا اسٹیچز کے لیے۔ وہ ماہی کے خون سے بھیگتی انگلیاں دیکھ کر بولا اور رکا نہیں۔ وہ کار لے کر آیا تو نانی رومال پر اپنا دوپٹہ رکھے خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئیں پلیز، اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر کہا۔ نانی نے اسے پکڑ کر اٹھایا۔ ہم ٹیکسی سے چلے جاتے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ اس کی جھجک ہنوز قائم تھی۔ بولا گئی ہو، اتنی رات میں بوڑھی کہاں ٹیکسی اور دواخانہ ڈھونڈوں گی، بیٹھو۔ کہنے کے ساتھ ہی نانی نے اسے گھسیٹ کر کار کے دروازے کے قریب کیا۔ وہ لب کھینچے بیٹھ گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کار سڑک پر دوڑنے لگی تو نانی نے پوچھا۔ ساحر، اس نے ریئر ویو مرر میں خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتی ماہی کو دیکھ کر کہا۔ ساحر علی خان۔ کہاں رہتے ہو؟ باندرا۔ باندرا نانی، ماہی نے آہستہ سے کہا۔ تو صحیح سے بولو نا بیٹا۔ نانی ساحر سے مخاطب ہوئیں۔ وہ مسکرا دیا۔ کام کیا کرتے ہو؟ ہلکے توقف کے بعد اگلا سوال حاضر تھا۔ انجینئر ہوں۔ انہوں نے سمجھنے یا پھر نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ وہ پھر زیر لب مسکرا دیا۔ تیز رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے وہ قریبی ہسپتال پہنچا تھا۔ وہ ایک نجی ہسپتال تھا اور وہ دونوں ابھی استقبالیہ میں ہی تھی اور وہ لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد باہر آیا تو اس کے ساتھ نرس بھی تھی جو اسے اپنے ساتھ لے کر اندر چلی گئیں۔ نرس کے منع کرنے کے باوجود بھی نانی کچھ سیکنڈز ہی باہر بیٹھ سکی،
پھر وہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے ہو لی۔ اسے 3 ٹانکے لگے تھے۔ وہ بائیں کن پٹی پر پٹی اور نرس کی ہدایتیں لے کر باہر نکلی تو ہاتھ میں دواؤں کا لفافہ پکڑے ساحر منتظر تھا۔ نانی، اب ہم خود ہی گھر چلتے ہیں، اس نے ساتھ چلتی نانی سے نقاہت بھری آواز میں آہستگی سے کہا تھا۔ قدرے فاصلے پر چلتا ساحر پھر بھی سن چکا تھا، جبکہ نانی سن کر بھی انجان بنی ساحر کے پیچھے چل رہی تھی۔ نانی نے اسے گھر کا پتہ بتایا اور اپنے علاقے کے قریب پہنچ کر انہیں گلیوں سے گزرنے کا راستہ بتانا پڑا۔ آخر ایک تنگ سی گلی کے سامنے ساحر نے کار روک دی کہ مزید آگے جانے لائق راستہ نہیں تھا۔ وہ وہیں اس کا شکریہ ادا کر کے اسے خدا حافظ کہنے کے ارادے سے باہر نکلی اور نانی نے اسے ساتھ گھر چلنے کی پیشکش کر دی، لیکن اسے کہاں کسی دعوت کی ضرورت تھی۔ وہ اس کے بنا بھی گھر دیکھ کے ہی وہاں سے لوٹنے والا تھا۔ 9x9 کا ایک کمرہ ان دونوں کی پناہ گاہ تھا۔ وہیں باورچی خانہ اور غسل خانہ تھا، ایک الماری، ایک چھوٹا سا پلنگ، ایک کونے میں ایئر کولر، چھوٹا سا فریج، واشنگ مشین، دیوار پر آئینہ، ایک کھڑکی اور دروازے کے پاس پائیدان کے قریب ان دونوں کی چپلیں۔ وہ ایک صاف ستھرا اور ضروری سہولتوں سے پر گھر تھا۔ اسے ایک نظر میں ہی سب یاد ہو گیا تھا۔ وہ بھی اپنے جوتے نکال کر اندر آیا اور پلنگ پر بیٹھی ماہی کے قریب دواؤں کا لفافہ رکھا۔ تمام ٹیبلٹس 3 ٹائم لینی ہیں۔ ماہی نے جھکے سر کے ساتھ گردن ہلائی۔ بیٹھو بیٹا، میں چائے بناتی ہوں، پی کر جانا۔ نانی نے ماہی اور اپنا ہینڈ بیگ دیوار میں لگے ہینگر میں لٹکایا اور چھوٹے سے کچن ٹیبل کے ساتھ بنے اس سے بھی چھوٹے واش بیسن میں ہاتھ دھوتے ہوئے بولی۔ ساحر کا دل کیا پلنگ پر اس کے ساتھ بیٹھ جائے اور ساتھ میں چائے پیے، لیکن پھر ماہی کے جھکے سر کو دیکھ کر وہ نانی کی طرف مڑا۔ پھر کبھی نانی، آپ کی یہ چائے ادھار رہی۔ ان کے اصرار کے باوجود وہ رکا نہیں، بلکہ چائے کے لیے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ نکل گیا تھا۔ دروازے کے پاس جوتے پہنتے ہوئے اس نے ماہی کو دیکھا تھا۔ وہ اسی حالت میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نانی اسے دروازے سے باہر چھوڑنے آئی تھی۔ اگلے دن وہ صبح صبح اس تنگ سی گلی کے سامنے کھڑا تھا۔ انتظار کا وقفہ طویل ہونے لگا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا گلی سے اندر جا کر دروازے پر دستک دینا کیا مناسب ہوگا۔ تبھی وہ گلی سے سڑک کی طرف آتی نظر آئی۔ بائیں کن پٹی پر لگی پٹی کے ساتھ وہ کام پر جانے نکلی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی دھن میں سر جھکائے سڑک سے دائیں طرف جانے لگی تو ساحر نے متوجہ کیا۔ وہ بری طرح چونکی اور پھر سنبھل کر سڑک عبور کر کے اس کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، آپ اس وقت یہاں کیسے؟ درد تو نہیں ہے؟ اس نے اس کی چوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ماہی کا سوال اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ نہیں، تمہیں یہ چوٹ میری وجہ سے لگی ہے، اس لیے اب میری ذمہ داری ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے تک میں تمہارا خیال رکھوں۔ یہ جملہ ہرگز برجستہ نہیں تھا۔ غلطی سے بال لگنے کی وجہ سے چوٹ لگی ہے، آپ کی وجہ سے نہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وہاں تمہیں روکا تو میں نے تھا، اگر میں تم سے بات نہ کرتا تو یہ حادثہ بھی نہ ہوا ہوتا۔ سٹیچز ریموو ہونے تک تمہیں گھر سے آفس اور آفس سے گھر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ ساحر نے آگے بڑھ کر گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا۔ آپ کو یہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تکلیف نہیں، ساحر نے قطع کلامی کی۔ اپنا گلٹ کم کرنے کی کوشش ہے۔ ساحر نے جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لیا۔ میرا آفس قریب ہی ہے۔ اس کی مزاحمت بھی بس اتنی ہی تھی۔ جہاں بھی ہے، ساحر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ اندر بیٹھ گئی۔ وہ ایک تشخیصی مرکز میں کام کرتی تھی جس کی شہر بھر میں کئی شاخیں پھیلی تھیں۔ یوں تو اس کا کام رپورٹس ٹائپ کرنا تھا، لیکن حسب ضرورت وہ ریسپشن اور بلنگ کاؤنٹر بھی سنبھال لیا کرتی تھی۔ ساحر کی نگاہیں دیدہ دلیری سے سڑک اور ماہی کے درمیان چکر کاٹ رہی تھیں، جبکہ وہ سڑک اور گود میں رکھے ہاتھوں کے درمیان نگاہ بدلتے ہوئے چور سی بنی بیٹھی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ ساحر کے پوچھنے پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ اب ایسا بھی کیا؟ وہ اسے دائیں بائیں کہاں مڑنا ہے، کہاں سیدھا جانا ہے بتاتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچی اور شکریہ کہہ کر باہر نکلی۔ میں شام میں خود ہی چلی جاؤں گی، ماہی نے کہا تو ساحر نے بنا کچھ کہے مسکرا کر ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کہا، اور جانے کیسے اسے ماہی کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی کی جھلک نظر آئی تھی جس نے اسے نہال کر دیا تھا۔ شام میں وہ باہر نکلی تو ساحر پہلے سے ہی موجود تھا۔ اگلے 6 دن تک یہی معمول رہا۔ وہ صبح گلی کے باہر اس کا منتظر رہتا اور شام میں ڈائگنوسٹک سینٹر کے باہر۔ ساحر کی پہل اور کوششوں کے باوجود بھی وہ چند لفظی جملوں سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی،
اتوار کے دن اس نے گلی کے اندر جا کر دروازے پر دستک دی۔ دروازے کے باہر اسے کھڑا دیکھ کر ماہی کو افسوس ہوا کہ کل اسے کیوں نہ بتایا۔ آج سنڈے ہے، میرا آف ہوتا ہے۔ جانتا ہوں، ساحر کی بات پر اس نے آنکھوں سے سوال کیا۔ پھر کیوں؟ آج میں اپنا رومال لینے آیا ہوں۔ ہاں، اس اچانک فریاد پر بڑے واضح طور پر اس کے چہرے پر تعجب پھیلا تھا۔ ایسے حالات تو نہ لگتے تھے اس کے کہ ایک رومال بھی نہ چھوڑ سکے۔ اس کے خون سے تربتر ہوا وہ رومال ابھی تک اسی کے پاس تھا۔ وہ تو خراب ہو گیا ہے، لاکھ کھس کھس کر دھونے کے بعد بھی وہ بے داغ نہیں ہو پایا تھا۔ سارے ٹوٹکے اور نسخے آزمانے کے بعد گلابی داغ اب بھی قائم تھا۔ میں آپ کو نیا لے دوں؟ وہ اس قدر امیری میں بھی کنجوسی کا مظاہرہ کر رہا تھا تو وہ بھی اتنی فراخ دلی تو دکھا سکتی تھی۔ چلو۔ کہاں؟ نیا رومال لینے؟ ابھی؟ اسی وقت؟ نانی گھر میں نہیں ہے؟ ان کے پاس کیز تو ہوں گی؟ ہاں۔ اور فون بھی؟ جی۔ مجھے نمبر دو اور تم تیاری کرو، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا، پھر وہ دونوں شام تک ایک ساتھ شہر بھر میں گھومتے رہے۔ مختلف مالز گئے، کتنے ہی مارکیٹ گئے، اور ہر جگہ ساحر کہتا یہاں سے نہیں، وہاں چلتے ہیں۔ ایک جگہ چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا، پھر کافی پی، اور آخر میں مرین ڈرائیو پر چہل قدمی کے بعد ساحر نے اس کی گلی کے آگے گاڑی روکی تو وہ جس مقصد سے نکلے تھے وہ ادھورا ہی تھا، لیکن دونوں ہی دن بھر کی تلاش کا حاصل جانتے تھے۔ کل اسٹیچز ریموو کرنے ہیں۔ میں سینٹر میں ہی نکلوا لوں گی۔ وہاں کیسے ریموو ہوں گے؟ وہ ہاسپٹل تو نہیں ہے۔ ہاں، مگر ایسے چھوٹے موٹے کام ہو سکتے ہیں۔ میں نے ڈریسنگ بھی وہیں چینج کی تھی، اور اب آپ کو مجھے سینٹر لے جانے اور لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سینٹر نہ صحیح، لیکن دیگر جگہوں پر تو لے جا سکتا ہوں۔ یہ سوال نہیں تھا۔ کل شام تیار رہنا، میں 7 بجے آؤں گا۔ وہ کچھ نہ بول سکی تھی۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے کتنی ہی شامیں مرین ڈرائیو پر ساتھ گزاری۔ ساحر ہی بولتا رہتا، سوال کرتا، اور کبھی کبھی تو جواب بھی خود ہی دے دیتا۔ اس دوران وہ جان چکا تھا کہ ایک حادثے میں اس کا پورا خاندان جاں بحق ہو چکا ہے، اور اس حادثے میں صرف نانی اور ماہی موجزاتی طور پر بچ گئی تھیں۔ اس دوران جب بھی وہ نانی سے ملا، وہ اس تعلق سے بات شروع کرتی تو ماہی انہیں چپ کروا دیتی۔ اس اندھوناک یاد سے اس کا گریز دیکھ کر پھر ساحر نے بھی اس موضوع کو جیسے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد جس دن وہ اسے موم سے ملوانے لے گیا، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ آج اسے کسی سے ملوائے گا۔ جب اس کی کار اس عالیشان بنگلے کے گیٹ میں داخل ہوئی تو ماہی نے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا، ہم کہاں آئے ہیں؟ اس کی گھبراہٹ ظاہر تھی۔ یہ میری موم کا گھر ہے۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے وہ ذرا متامل ہوا، لیکن جب ٹھان ہی چکا تھا تو عمل میں دیر کیوں کرتا؟ اور میں آج تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ وہ دیکھ لیں کہ جلد ہی انہیں کسی کی مدر ان لا بننا ہے۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہیں بہت ہوگا۔ اس نے سر جھکا کر انگلیاں مروڑی۔ مجھے ان کے نہیں، تمہارے اعتراض کی پرواہ ہے۔ اس مختصر شناسائی اور روز چند گھنٹوں کی ملاقاتوں میں وہ اس کے والدین کی علیحدگی اور ماں باپ اور ساحر کے درمیان پھیلے فاصلوں سے باخبر ہو چکی تھی۔ ساحر کی دو ٹوک بات پر اس نے جھکا سر مزید جھکا لیا۔ مانا یہ سب بہت جلدی جلدی ہو رہا ہے، لیکن جب میں جانتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں تو پھر وقت برباد کرنا بے وقوفی ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ تھامے اس سے مخاطب تھا۔ آگے بڑھنے کے لیے صرف ہم دونوں کی مرضی ضروری ہے۔ میری تم سن چکی، اپنی کہو۔ بے وقوفی تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، بہت آہستہ سے کہتے ہوئے ماہی نے اس کی طرف سے رخ موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھا۔ جانے یہ کوشش سرخ چہرہ چھپانے کی تھی یا بھیگتی پلکوں کو راز رکھنے کی۔ ساحر مسرور سا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ تھینک یو۔ ماہی کی طرف کا دروازہ کھول کر وہ چکا تو مسکرا رہا تھا۔ نفیسہ علی کے لیے ایک عام سی لڑکی کے لیے ساحر کا اتنا دیوانہ پن اور فوراً شادی کا فیصلہ حیران کن تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ساحر کی زندگی میں مداخلت اور اپنی رائے اور اجازت کا حق وہ سالوں پہلے خود اپنی مرضی سے چھوڑ چکی ہیں۔ اپنی زندگی اور اس کے فیصلوں میں خود مختاری بہت کم عمری میں انہوں نے ہی اسے عطا کی تھی۔ اس کے باوجود بھی ساحر اسے ان سے ملوانے لایا تھا۔ یہ خون کی کشش سے زیادہ ان کی ساس کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اپنی تسلی کی خاطر
माही का खूब कड़ा इंटरव्यू लिया था। फिर साहिर उसे अपने पापा से भी मिलवाने ले गया था। वो उसकी मामा की बनिस्बत ज्यादा गर्मजोशी से मिले थे। उन्होंने नफीसा अली की तरह उसका इंटरव्यू भी नहीं लिया था। उनका अंदाज दोस्ताना और मुशफ़क़ाना था। यूं मरीन ड्राइव पर पहली मुलाकात के 2 माह के अंदर ही उनकी शादी हो गई। साहिर ने अपना पुराना फ्लैट फरोख्त करके अंधेरी में नया खरीदा था। यूं तो दादी दादा और माँ बाप की इतनी दौलत थी कि वो मजीद कुछ भी कमाए बगैर सारी जिंदगी ऐश कर सकता था, लेकिन पढ़ाई से फारिग होने के बाद से अब तक वो अपनी जात पर सिर्फ अपनी कमाई खर्च कर रहा था। नया मकान खरीदने के लिए पहली बार उसने दादी की उसके नाम की हुई जमीनें फरोख्त की थीं। सादगी से निकाह के बाद उनका वलीमा बड़े पैमाने पर हुआ था। आखिर को वो शहर की सरबरावरदा शख्सियात की इकलौती औलाद था। तशखीसी मरकज के साथी और गली के पड़ोसियों और शनासाओं का इस बेजोड़ शादी पर रद्द-ए-अमल अलग अलग था। कुछ बेयकीन और हैरान थे, कुछ रश्क करते हुए दुआएं दे रहे थे, तो चंद एक को हसद महसूस हो रहा था। थोड़े बहुत ऐसे भी लोग थे जिनकी पेशन गोई थी कि ये शादी जल्द ही टूट जाएगी, मुआशरे के किसी भी तबके से ताल्लुक हो, लेकिन कुछ मामलात में ज़हनियत एक ही सतह पर होती है। यहाँ भी बहुत सोने माही के किरदार पर सवालिया निशान जरूर लगाए थे। एक आम सी शक्ल सूरत वाली गरीब लड़की है, एक अमीर और शानदार शख्सियत का मालिक शादी कर रहा है, इसका मतलब जरूर यह है कि लड़की ने उसे फंसाया है। खैर, इन सब बातों से इस शादी में शरीक फरीकैन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी दुनिया में एक दूसरे के साथ खुश और मगन थे। माही ने लबो लहजे से लेकर लिबास तक बड़ी मेहनत और कोशिशों से खुद को इस नए माहौल में ढाला था। उसे इन कोशिशों में हलकान होते देख साहिर ने कई बार टोका भी था, लेकिन फिर उसका जुनून देखकर वो भी मदद करने इस मैदान में कूद पड़ा था। उसकी कोई गहरी और करीबी दोस्तियां नहीं थी। हकीकतन साहिर और नानी के अलावा उसका कोई नहीं था। वो साहिर के साथ ही उसके पापा मामा और उसके दोस्तों और उनकी फैमिली से मिलने जाती थी। उसकी तन्हाई का ख्याल करते हुए जल्द ही साहिर ने खानदान बढ़ाने का सोचा। चंद महीनों के इंतजार के बाद भी जब कोई खुशखबरी ना मिली तो उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता किया। दोनों में सब कुछ ठीक था। देरी कातिबे तकदीर की तरफ से थी। अब भी हर माह फॉलिकुलर स्टडीज के लिए वो सोनोलॉजिस्ट के पास जाते थे। माजी में भटकते हुए उसे वक्त का पता ही न चला। फजर की अजान होने लगी तब वो चौंका। नमाज पढ़ के उसने माही को नमाज के लिए जगाया और आज दफ्तर की छुट्टी का इरादा है कहकर सो गया। उसकी आंख खुली तो खिड़कियों पर पड़े पर्दों की वजह से वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने साइड टेबल से अपनी दस्ती घड़ी उठाकर वक्त देखा। 2 बज रहे थे। माही सामने अलमारी खोले उसके धुले कपड़े अंदर रख रही थी। उसकी नींद की वजह से वो बड़े एहतियात से काम कर रही थी। वो कुछ देर अपनी जगह लेटा उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से उठकर उसके पीछे जा खड़ा हुआ। जाग गई थी तो मुझे क्यों नहीं उठाया? उसने पीछे से उसके गले में बाहें डालकर कहा। अपनी मर्जी से ना जागे तो छुट्टी का क्या फायदा? माही ने अलमारी के पट बंद किए। सामने आईने में दोनों के अक्स जगमगा रहे थे। मर्जी से जागने के लिए संडे काफी है। साहिर ने झुककर उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाकर आईने में उसे देखा। आज की छुट्टी का मकसद कुछ और था क्या? माही ने सिर्फ अब्रू ऊंचे करके सवाल किया। पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारना था। साहिर ने अपने सर से उसके सर को धक्का दिया। वो तो आप अब भी कर सकते हैं। आधा दिन तो खत्म हो गया। खैर बताओ कहाँ चलें? कहीं नहीं, आज हम घर में ही रुकते हैं। ये पहली बार हुआ था कि वो उससे इख्तिलाफ कर रही थी। ऐसे मौकों पर हमेशा उसका जवाब होता था, जहां आप कहें। ओके, साहिर ने मुस्कुराकर बाजुओं की गिरफ्त मजबूत की। आज का दिन घर के नाम। ये पहला दिन था। उसके बाद कितने ही दिन उसने यूं ही टाल मटोल करके घर में गुजारे। करीबी सुपरमार्केट और एक बार मंसूर अली के घर जाने के अलावा वो घर से निकली ही नहीं। लेकिन कब तक वो इस तरह छुप सकती थी? अगले दिन फॉलिकुलर स्टडीज के लिए उसे सोनोलॉजी सेंटर जाना था। वो रात भर सो न सकी थी। सारा वक्त दुआ करते गुजरा था। वो हर बार साहिर के साथ जाती थी। वहां से फारिग होकर साहिर दफ्तर चला जाता और वो कैब से घर आ जाती। लेकिन आज वो उसे घर तक छोड़ने आ रहा था। रास्ते में पारसी बेकरी पड़ती थी। ये नामुमकिन था कि साहिर इस रास्ते से गुजरे और अंदर ना जाए। वही हुआ। उसने बेकरी के आगे कार रोक दी। कॉफी पीकर चलते हैं। माही ने खुश्क होते लबों पर जबान फेरी।
سیٹ بیلٹ نکال کر ساحر نے اسے دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کا متغیر چہرہ اسے فکر مند کرنے کے لیے کافی تھا۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے اس لیے ویکنس لگ رہی ہے۔ اسے بر وقت جواب سوجھ گیا۔ آج خالی معدہ کچھ بلڈ ٹیسٹ ہونے تھے۔ ساحر نے اتر کر اس کی سمت کا دروازہ کھولا۔ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا، ہم وہیں کچھ کھا لیتے۔ غلطی میری ہے، ویسے آؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر بہت دعائیں مانگی تھیں، ایسی دعائیں جو اسے اپنی زندگی کی آخری دعائیں لگی تھیں، لیکن آج ان کی تڑپ ان دعاؤں سے بھی شدید تھی۔ وہ اسے اپنی زندگی کی آخری دعا ہرگز نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ وہ ساحر کا بڑھا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئی۔ دوپٹہ سر پر ڈال کر اس نے آگے کھینچ رکھا تھا۔ وہ یوں ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اندر آیا۔ تمہیں وہیں کچھ کھا لینا چاہیے تھا، کافی اور پیسٹری اس کے سامنے رکھتے ہوئے ساحر نے کہا۔ اس کا سہما لاشعور دلاور کے اچانک کہیں سے نمودار ہونے کا منتظر تھا۔ اس نے خود پر قابو پا کر کافی کا مگ اٹھا لیا۔ یہ بھی ساتھ میں ختم کرو۔ ساحر نے چمچہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پیسٹری کی طرف اشارہ کیا۔ کافی اور پیسٹری ختم ہونے تک ساحر ہی بولتا رہا تھا۔ ماہی، اگر تم ہر ماہ کے ان چکروں سے تھک گئی ہو تو ہم انہیں بند کر دیتے ہیں۔ خالی مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے چونک کر ساحر کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تیزی سے گویا ہوئی۔ ساحر کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ جان بھی دے سکتی تھی۔ بس آج بھوک کی وجہ سے میں ڈل ہوں۔ بے وقوف، تمہیں پہلے ہی کہنا چاہیے تھا۔ گھر ہی تو جا رہے تھے، سوچا گھر پہنچ کر ہی کھا لوں گی۔ اس نے سر جھکا کر جیسے غلطی مانی۔ وہ مسکرا دیا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے پھر دوپٹے سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے کان بانوں کی صدا کے منتظر تھے۔ ان کے کار میں بیٹھ کر آگے نکل جانے پر اس نے شکر و سکون کا سانس لیا تھا، اور ادھر فٹ پاتھ پر بے گھر لوگوں اور فقیروں کے ساتھ ڈیرا ڈالے دلاور نے بھی شکر اور سکون کا سانس بھرا تھا۔ اس کا اتنے دنوں کا انتظار رائے گا نہیں گیا تھا۔ دور جاتی کار کو دیکھتے ہوئے اس نے بانو کو ایک گندی سی گالی دی تھی۔ بڑے عیش میں ہے۔ جس دن اس نے اسے دیکھا تھا اسی دن سے وہ وہاں ڈیرا جمائے تھا۔ پورے 28 دن بعد وہ آج دوبارہ نظر آئی تھی، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ۔ وہ اپنے موبائل میں ان دونوں کی اور کار کی تصویریں دیکھنے لگا۔ ان 12 سالوں میں اس نے بھی ترقی کر لی تھی۔ ماہ بانو کے یوں غائب ہو جانے کے بعد گاؤں میں اس کا زیادہ دل نہیں لگا تھا۔ اپنے طریقے سے اس نے بہت تلاش کیا تھا لیکن ناکام رہا تھا۔ پھر دن بدن رضیہ کے ساتھ اس کے جھگڑے بڑھتے گئے۔ گیراج میں کام کرنے والے 2 لڑکے جب بہتر کام کی تلاش میں ممبئی جانے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہاں چند دن چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد اسے جلد ہی آسان راستہ مل گیا۔ علاقے کے بدماش کے گروہ میں شامل ہو کر ترقی کرتے ہوئے اب وہ خود اپنے علاقے کا بدماش تھا۔ رضیہ بینو اور سونو کے ساتھ اب بھی وہیں رہتی تھی۔ اب وہ گاؤں کا آوارہ لڑکا نہیں تھا، اس شہر کا چھٹا بدماش تھا۔ نئے شہر کی نئی دنیا میں سارے مزے اور ذائقے چکھنے کے بعد بھی جو زبان تک آ کر اس سے چھن گیا تھا، اس کی بھوک چوں کی توں قائم تھی۔ سالوں پہلے والی برہنہ تمنائیں نئے سرے سے انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھیں۔ وہ اس بار پکا کام کرنا چاہتا تھا۔ بانو کو نئے روپ میں دیکھنے کی ابتدائی حیرت اب جنون بن کر نئے مقصد کے ساتھ اس کے سر پر سوار تھی۔ وہ جلد بازی میں معاملہ بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آج وہ اس کی نگاہ میں آئے بنا ہی اپنا کام کر گیا تھا۔ اچانک ایک دن منصور علی چلے آئے۔ ان کی شادی کو سال بھر ہو گیا تھا اور اس دوران یہ ان کا 5واں چکر تھا، جبکہ وہ شادی سے قبل ایک بار بھی اس کے گھر نہیں گئے تھے۔ ادھر قریب ہی اپنے دوست کی طرف آیا تھا تو سوچا تم دونوں سے بھی مل لوں۔ پاپا، آپ کبھی یہ بھی کہیں کہ تم دونوں سے مل لیا، اب ذرا دوست سے مل لیتا ہوں۔ وہ انہیں دیکھ کر خوش تھی۔ اس کی بات پر وہ بھی خوش دلی سے ہنسی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئندہ ایسا ہی ہوگا۔ ماہی کی آمد کے بعد ماہی کے توسط سے ان کا بلا واسطہ بیٹے سے رابطہ بڑھ گیا تھا۔ اس عمر میں انہیں اپنی کوتاہیاں تو یاد آتی ہی تھیں، ساتھ بیٹے کی یاد بھی زیادہ آنے لگی تھی۔ ان کے درمیان وہ بے تکلفی تو نہیں تھی کہ فون لگا کر بات کر لیتے، اس لیے اکثر ماہی کو فون کر کے بلاتے تھے اور وہ بھی ساحر کے ساتھ پہنچ جاتی تھی۔ سچ میں آپ جلدی جلدی آیا کریں، اچھا لگتا ہے۔ ان کی اور ساحر کی پسند کا کھانا بنانے کے بعد وہ دونوں ساحر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی ساحر کی طرح اچھا کھانا بناتے تھے۔ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ خوبی ساحر کو ان سے ہی ملی تھی، اور جب وہ تینوں کھانا کھا رہے تھے اس نے یہ بات انہیں کہہ بھی دی۔ ہاں یہ تو ہے، مجھ سے پکانے کا شوق یا ہاتھوں کا ذائقہ کہہ لو،
اور نفیسہ سے اسے اردو سے رغبت ملی ہے، اور سچ کہوں تو بس یہی دو خوبیاں ہم میں تھیں جو اس نے لے لی، معاذرتا ہوئے، ورنہ تو ہم میں قابل ذکر کچھ نہیں۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، میں ابھی گنوا سکتی ہوں آپ کی قابل ذکر خوبیاں۔ وہ شاید شروع بھی ہو جاتی، لیکن انہوں نے ہنس کر سر ہلایا اور پھر بات بدل گئے۔ ساحر نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ساحر کی اردو سے رغبت دیکھ کر تو مجھے شرم آتی ہے۔ ساحر کی چپی پر وہ چند پلوں کی خاموشی کے بعد مزید گویا ہوئی۔ وہ ایسے ہی اس کے والدین اور اس کے بیچ کی کڑی بن کر ایک دن ان کے درمیان کی ہر دیوار گرانا چاہتی تھی۔ اردو میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود میری اردو ان سے بری ہے، اس کی بات پر ساحر مسکرایا تھا۔ تمہیں ساحر کے نام کے پیچھے کی کہانی کا علم ہے؟ پاپا نے پوچھا۔ ہاں، بے اختیار ہی اس کی زبان پھسلی تھی۔ ساحر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے تو مرین ڈرائیو پر ملاقات سے لے کر اب تک اسے یہ کبھی نہیں بتایا تھا۔ ارے تمہیں کیسے پتا؟ ساحر نے تو نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ اسے یہ کبھی اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کا نام کسی فلمی شخصیت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ انہیں بھی تعجب ہوا۔ ماما نے بتایا تھا ایک بار، اسے سفید جھوٹ بولا۔ اچھا، وہ مان گئے اور پھر وہی دہرانے لگے جو وہ 12 سال سے جانتی تھی۔ ان کی بات ختم ہونے پر اس نے ساحر سے پوچھا، کباب اچھے ہیں نا؟ پاپا نے بنائے ہیں، وہ مغلئی اور لکھنوی پکوانوں میں ماہر تھے۔ ہاں، بہت اچھے ہیں، اس نے انہیں دیکھ کر کہا۔ پاپا کے ہاتھ کا سب کچھ ہی لذیذ ہوتا ہے۔ اس کے ایک اضافی جملے نے ان کی ساری محنت وصول کرا دی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ماہی کے آنے کے بعد ہی انہیں ملی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر ہوئی اپنی بے ساختگی نے اسے ساحر کے سو جانے کے بعد بھی جگا رکھا تھا۔ بہت عرصے بعد پھر آج وہ اپنے ماضی میں گم تھی، جہاں وہ ماہ بانو ہوا کرتی تھی۔ وہ صغر سنی سے ہی تنہا تھی۔ 5 سال کی تھی تب اس کی ماں چل بسی۔ ابا کی چھوٹی سی دکان تھی جسے سنبھالنا ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ خود ہی اپنی دیکھ بھال کر کے بڑی ہو رہی تھی۔ صبح اٹھ کر اپنی تیاری کرتی، چائے بناتی اور ٹوسٹ کے ساتھ اس چائے کا ناشتہ کر کے اسکول روانہ ہو جاتی۔ ابا اٹھ کر دوپہر کا کھانا بناتے اور دکان چلے جاتے، جہاں سے ان کی واپسی دیر رات ہی ہوتی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ کھانا کھاتی اور پھر محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نکل جاتی۔ تھک ہار کر گھر واپس آتی، اسکول کا کچھ کام کرتی اور وہی دوپہر کا بچا کھانا کھا کر ابا کے گھر آتے ہی سو جاتی۔ اسے تنہا گھر میں سوتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ کتنی ہی نیند آ رہی ہو، وہ ابا کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ اس کا یہ معمول اس وقت بگڑا جب ابا نے اسے عربی والی آپا کے کہنے پر اسے ان کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا۔ پہلے اسے یہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ اسکول سے آنے کے بعد اب اسے کھیلنے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ اس کی کسی قدر آزاد اور آرام دہ زندگی میں خلل پڑ گیا تھا، کیونکہ گھر کے باقی کام بھی ابا کر لیا کرتے تھے۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر زبردستی عربی والی آپا کے پاس جانا شروع کیا تھا، لیکن پھر بعد میں وہ اسی ایک کام کے اپنے ابا کی ممنون رہی تھی، جنہوں نے اسے عربی والی آپا کے پاس بھیج کر گویا اپنی تمام کوتاہیوں اور ساری غیر ذمہ داریوں کا ازالہ کر لیا تھا۔ یہ عربی والی آپا کی تعلیمات کا ہی اثر تھا کہ وہ اپنے طبقے اور محلے کے دیگر بچوں کی طرح نام سے مسلمان نہ تھی، بلکہ وہ ایمان سے مسلمان ہوئی تھی اور اپنے یقین سے مسلم تھی۔ عربی والی آپا پورے دیہات میں اسی نام سے جانی اور پکاری جاتی تھی۔ ان کے شوہر دیہات کی اکلوتی مسجد میں امام تھے اور وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ انہوں نے سب بچوں کی اخلاقی تربیت کا ذمہ اپنے سر لے لیا تھا۔ دونوں بے اولاد تھے اور انہوں نے دوسروں کی اولادوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ان کے سارے طالب علموں میں ماہبانو سب سے ثابت قدم ثابت ہوئی تھی۔ ان کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عربی والی آپا کی عملی زندگی کا اس پر زیادہ اثر ہوا تھا۔ وہ بچوں کو جو سکھاتی تھیں اسے ان کے سامنے عملاً پیش کرتی تھیں۔ ایک ہی نہج پر چلتی لگی بندھی زندگی میں بڑی تبدیلی رضیہ کی شکل میں بھونچال کے ساتھ آئی تھی۔ اس بھونچال کا نام دلاور تھا۔ دوستوں اور ملنے جلنے والوں کے اصرار پر اب تک صبر کر رہے ابا نے ماہبانوں کے 14 سال پورے کرتے ہی دوسری شادی کر لی، اور یوں رضیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ اس کے گھر اور زندگی میں اس کی مرضی کے بنا چلی آئیں۔ دلاور اس سے عمر میں چند سال بڑا تھا۔ یہ رضیہ کی تیسری شادی تھی۔ دلاور کا باپ اس کے پیدا ہوتے ہی ان دونوں کو چھوڑ چکا تھا۔ دوسری شادی سے اس کے جڑواں بچے تھے، 7 سال کے بلال اور روبینہ۔
جو سونو اور بینو کہلاتے تھے۔ سونو اور بینو کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ رضیہ کے گھر میں آنے سے پہلے آس پڑوس کے خیر خواہ اسے خبردار کرنے آئے تھے۔ ان سب کی باتوں کا خلاصہ یہ تھا، تیسری شادی کرنے والی رضیہ کا کردار مشکوک ہے، اس کے ابا کو پھنسایا گیا ہے، اور یہ کہ اسے چالاکی اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ وقت سے پہلے ملنے والی یہ ساری ٹپس اس کے کوئی کام نہیں آئیں۔ رضیہ بد کردار یا بد چلن نہ تھی، بلکہ وہ انتہائی درجے کی خود غرض اور مطلب پرست تھی۔ وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ خود غرضی اور مطلب پرستی اس کی فطرت تھی یا اس کے ساتھ ہوئے حادثات اور اس پر گزرے حالات نے اس کے مزاج کو یہ اضافی خوبیاں عطا کی تھیں۔ پہلے دن سے ہی اسے رضیہ کی باتوں اور دلاور کی نگاہوں سے خوف آتا تھا۔ ایک سال اسکول اور عربی والی آپا کے سہارے کسی قدر سہولت سے گزر گیا تھا، مگر 10ویں کا امتحان دیتے ہی رضیہ نے اعلان کر دیا کہ اب اسے آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں اسکول اور بستہ پیٹ سے اترتے ہی پورے گھر اور گھر کے مکینوں کی ذمہ داری اس کے شانوں پر آ گئی۔ گھر کے کاموں سے فرصت پا کر رضیہ کے لیے گھر میں بیٹھنا مشکل تھا، سو اب وہ بھی ابا کے ساتھ صبح ہی دکان پر چلی جاتی اور رات ان کے ساتھ ہی گھر لوٹتی۔ سونو اور بینو اسکول سے آنے کے بعد سارا وقت گھر کے باہر گزارتے اور پھر تھک ہار کر گھر آتے ہی کھا کر سو جاتے۔ گھر کے یہ 2 نئے اضافے بڑے بے ضرر تھے۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی دلاور تھا۔ رضیہ نے اسے گیراج میں کام پر لگا رکھا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ رات بھر کام کر کے صبح گھر آتا تھا، آدھا دن سو کر گزارتا اور پھر باقی کا دن اس کی نظریں اسے سولی پر لٹکائے رکھتی۔ گھر کے پھیلے کام اور بڑے افراد کی وجہ سے اسے بھی عربی والی آپا کی طرف جانے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ دن بدن بڑھتی دلاور کی ہمت اور پیش قدمی پر اس نے کسی طرح کام نپٹانے کے بعد ابا سے عربی والی آپا کی طرف جانے کی اجازت لے لی۔ اس کی یہ ہمت رضیہ اور دلاور دونوں کو پسند نہیں آئی تھی۔ دلاور کی بے باک نظر رضیہ سے زیادہ دن چھپی نہ رہ سکی۔ دلاور پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا تھا، سو ساری بھڑاس وہ ماہبانوں پر نکالتی۔ ابا کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ بیٹی پر گزر رہے اور گھر میں رونما ہو رہے حالات پر غور کرتے۔ دکان سنبھالنے اور دکان کے بعد رضیہ کو سنبھالنے میں ہی ان کے دن اور رات صرف ہو رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے تنہا گھر میں رہتی آ رہی تھی اور اسے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، لیکن اب یہ آباد گھر اسے خوف زدہ کرتا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ دلاور کی رال ٹپکاتی نگاہوں اور سومانی واہیات فکروں سے جب سانس لینا بھی محال ہونے لگا تو اس نے ساری روداد عربی والی آپا سے بیان کر دی۔ امام صاحب اور آپا نے ابا کو بلا کر کیا کہا، کیا سمجھایا اور ان پر اس کا کیا اثر ہوا، اس کا تو علم نہیں، پر ابا سے اس ملاقات کا سننے کے بعد رضیہ کا جلال اود آیا تھا۔ امام صاحب اور عربی والی آپا کی وجہ سے وہ خود پر بند باندھے تھیں کہ وہ اس چھوٹے سے قصبے کی سب سے معزز ہستیاں تھیں، سب ان کی عزت کرتے تھے، کوئی ان کے خلاف نہیں جاتا تھا، لیکن وہ زیادہ دن شرافت اوڑھے نہ رہ سکی۔ تنہائی اور موقع ملتے ہی ذرا ذرا سی بات پر رضیہ کا ہاتھ اٹھنے لگا۔ اس پر ہاتھ صاف کر کے ملنے والی تسکین کا مزہ چکتے ہی پھر اسے اس کی لت لگ گئی۔ وہ ابا کی موجودگی میں اس پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کرتی تھی۔ اس نے بھی کبھی یہ سب ابا کو نہیں بتایا تھا۔ عربی والی آپا نے اسے بتایا کہ ابا اس کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور یہ کہ وہ اور امام صاحب اس کے لیے مناسب رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ بڑی غیر متوقع خبر تھی۔ وہ شادی یا اس غیر متوقع تبدیلی کے متعلق سوچتی اس سے پہلے ہی موسمی نزلہ بخار کے بہانے عربی والی آپا چل بسی۔ ان کے ساتھ ہی حالات بہتر ہونے کی امید بھی دم توڑ گئی۔ اس کے گرد سے عربی والی آپا کی دعاؤں کا حصار ٹوٹتے ہی رضیہ اور دلاور دونوں کو مانو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ عربی والی آپا کی موجودگی کا احساس ہی جیسے دلاور اور اس کے بیچ کی اندیکھی دیوار تھا، اور اس ناگہانی نے اس کا یہ تنکے کا سہارا بھی چھین لیا تھا۔ دلاور سو رہا تھا اور اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ کام ختم کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ مینو اور سونو بھی گھر پر نہیں تھے۔ برتن دھونے کے بعد اس نے دوپٹے سے ہاتھ صاف کیے اور چولہے پر رکھے برتن ڈھانک کر پلٹی تو اس کی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ دروازے پر دلاور کھڑا تھا۔ جیسے دل لگا کر کام کرتی ہے ایسے دل لگا کر کبھی مجھ سے بات بھی کر لیا کر۔ وہ دروازے کی چوکھٹ چھوڑ کر اندر آیا۔ کیا پکایا آج؟ وہ برتن میں جھانکنے کے بہانے اندر آیا۔ اس کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ دور ہٹی۔ ڈرتی کیوں ہے؟ وہ خباثت سے مسکرایا۔ کھا نہیں جاؤں گا تجھے۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھا تو اس نے دروازے سے باہر نکلنا چاہا
اور اس کا ارادہ بھانپ کر دلاور نے چپٹ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو! اس نے چیختے ہوئے اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ اسی وقت رسیا گھر میں داخل ہوئی تھی اور اس کی آواز سن کر وہ سیدھی ادھر آئیں۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس اپنے ہاتھ پیر اور زبان کھلے چھوڑ دیے۔ دلاور ماں کو تیش میں دیکھ کر فوراً وہاں سے کھسک لیا۔ رضیہ تھک کر اس وقت رکی جب اس میں مزید ہاتھ پیر چلانے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹ کر کمرے تک لائی۔ اسے خبر ہی نہیں کتنا وقت وہ ٹوٹتے بدن اور کراہتی روح کے ساتھ یوں ہی چھت کو تکتے پڑی رہی تھی۔ اس کے جسم پر، دل پر اور روح پر ہر جگہ ایک ہی احساس حاوی تھا، اور وہ تھا درد کا احساس۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج وہ اس درد کی وجہ سے مر ہی جائے گی۔ ابا نے گھر آنے کے بعد جب اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ابا سے بندھی اس کی کمزور سی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ رات کے کسی پہر اسے احساس ہوا کہ وہ مری نہیں، زندہ ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ ہر سو سناٹا تھا، سارے مکین سو رہے تھے، یہاں کسی کو اس کی پرواہ اور فکر نہیں تھی، اور جسے اس کی پرواہ تھی اب وہ ہستی بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اس جہنم سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ بنا سوچے سمجھے آگے بڑھتی رہی۔ چاند کی روشنی میں چلتے چلتے وہ قصبے سے باہر نکل آئی تھی۔ قصبے کو شہر سے جوڑنے والے پل پر پہنچتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر پل کی ریلنگ کے پاس آ کر اس نے نیچے جھانکا۔ کبھی وہ ندی پانی سے بھری ہوتی ہوگی، لیکن اس وقت پورے چاند کی روشنی میں ندی کی تہ میں جا بچا پانی چمک رہا تھا۔ پل بہت اونچا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی خود کو ختم کرنے یا خودکشی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اس وقت پل سے نیچے جھانکتے ہوئے اسے پہلا خیال یہ آیا کہ اگر وہ یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دے تو دلاور اور رسیا سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اتنی اوپر سے گرنے کے بعد ہڈیاں ٹوٹنے پر ایک ہی بار درد ہوگا، پھر اس کے بعد اس درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا۔ رات کے اس پہر شاز و نادر ہی اس راستے سے سواریاں گزرتی تھی۔ اس سناٹے میں نیچے چھلانگ لگانے والی سوچ متواتر اس کے آس پاس گونج رہی تھی۔ اس نے خود کو ریلنگ کے بالکل قریب کر کے کودنے کے لیے تیار کیا۔ اس لمحے اس نے سوچا تھا کہ آج جو اس کے ساتھ ہوا وہ پھر دوبارہ نہ ہو سکے گا۔ دلاور پھر کبھی اسے ہاتھ نہیں لگا پائے گا، نہ ہی رسیاں اسے مار سکیں گی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کی کوئی اچھی یاد تازہ کرنی چاہی، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ بند آنکھوں کے پیچھے صرف عربی والی آپا کا چہرہ چھل ملا رہا تھا۔ اب یہ اس کی واحد اچھی یاد تھی۔ پھر اس کا لاشعور آخری وقت میں اسے عربی والی آپا کے ذریعے اس گناہ سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے گہری سانس لے کر نیچے پتھروں کے درمیان چھل ملاتے پانی کو دیکھا اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آنکھیں موند کر آگے کو جھکی ہی تھی کہ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ وہ بھاگتے ہوئے آیا تھا اور اسے پیچھے کھینچ کر خود سڑک پر گرا پڑا تھا۔ بے وقوف! وہ ہاتھ چھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ اس نے کپڑے چھاڑتے ہوئے اپنی سانسیں درست کی، اور وہ جیسے ایک دم اپنے حواسوں میں لوٹی، اور یہ احساس ہوتے ہی کہ پل بھر پہلے وہ کیا کرنے چلی تھی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر ریلنگ کی منڈیر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ساحر اپنی جگہ کھڑا اسے روتے دیکھتا رہا۔ رونا بھی توانائی طلب کام ہے جو اب اس میں نہیں بچی تھی۔ وہ تھک کر چپ ہو گئی۔ اس نے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹا کر چہرہ اوپر کیا تو چاند کی روشنی میں اس نے دیکھا اس کی گردن پر خون بہہ کر خشک ہو گیا تھا۔ چہرے پر جا بجا سرخ نشان تھے، آنکھیں سوجی تھی، ہاتھ اور پیر بھی کچھ یہی داستان بیان کر رہے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس اور پانی کی بوتل تھی۔ منڈیر پر اس کے بازو میں بیٹھ کر اس نے ڈھکن کھول کر پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی تو اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ 19-20 سال کی عمر کے آس پاس کا درمیانی صحت کا لمبا سا لڑکا تھا۔ حلیے سے شہری لگ رہا تھا۔ اس نے دلاور کی آنکھوں کو جھجک کر تکتے، پھر ڈھیٹ اور بے باک ہو کر گھورتے، اور پھر ہر غلیظ خیال اور تصور کو اس کی نگاہ میں ڈھلتے دیکھا تھا۔ اس سے اتنا ہنر تو وہ سیکھ گئی تھی کہ مقابل کی آنکھیں پڑھ سکے۔ اسے مدد کی پیشکش کرنے والے کے چہرے پر رحم اور ترس تو تھا ہی، لیکن اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ اس کی نگاہ سے جھانکتے ہوئے احساس کا مفہوم اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس نے بوتل ہاتھ میں لے کر خشک حلق تر کیا۔ یہاں چوٹ لگی ہے؟ اس کی چوٹ کی نشاندہی کرنے کے لیے اس نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسے دیکھوں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساحر نے فرسٹ ایڈ باکس کھول کر زخم صاف کرنے کا سامان نکالا۔
کان کے نیچے گردن پر اسے رضیہ کی کانچ کی ٹوٹی چوڑی لگی تھی۔ چوٹ پر اسپرٹ لگے تو بندہ کم سے کم سا تو کرتا ہی ہے، لیکن ساحر زخم صاف کر رہا تھا اور وہ شانت بیٹھی تھی۔ زخم صاف کرنے کے بعد اس نے بایورین اور گاز لگا کر وہاں بینڈیڈ لگا دی۔ تمہاری چپلیں کہاں ہیں؟ اس کے مٹی سے اٹے پیروں کو دیکھ کر ساحر نے پوچھا تو وہ بھی اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ اسے خیال بھی نہیں تھا کہ وہ بنا چپلوں کے گھر سے نکلی ہے۔ اس نے پیر کھینچ کر قریب کیے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ساحر نے اس کے ہاتھ پر نظر آ رہے نیلے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ میں گر گئی تھی، وہ بہت آہستہ سے بولی تھی۔ ظاہر ہے اس کے جھوٹ پر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ یوں گرنے کے لیے اتنی رات میں تمہیں گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ساحر نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ذرا فاصلے پر پڑی اینٹ اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ اس پر پیر رکھو، اس نے تعمیل کی۔ ساحر نے اس کے پیروں پر پانی ڈال کر مٹی بہائی تو اس کے پیر کے زخم دھل کر مزید واضح ہو گئے تھے۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکالا۔ اس کے گیلے پیر دیکھ کر وہ رکا، پھر جیب سے رومال نکال کر ہلکے سے تھپتھپا کر پیر خشک کرنے کے بعد مرہم لگانے لگا۔ وہ بغور اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ علاج اور دوا بھی اسی زخم کو میسر ہے جو نظر آتا ہے، جبکہ اصل میں درد تو وہ زخم دیتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ پھر ان تک مرہم کیوں کر اور کیسے پہنچے؟ پیروں سے فارغ ہونے کے بعد ساحر نے گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھ پر بھی مرہم لگایا۔ باقی جگہ تم خود لگا لو۔ اس کے آستین کے پیچھے سے جھانکتی سرخی دیکھ کر اس نے مرہم والی ٹیوب اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا تو ساحر نے بھی اصرار نہیں کیا۔ فرسٹ ایڈ باکس میں ذرا سی تلاش کے بعد اسے درد کی دوائی مل گئی۔ یہ سب دادی کی مہربانیاں تھیں۔ اس کے زیر استعمال گاڑی میں فرسٹ ایڈ باکس، پانی اور اسنیکس کے علاوہ کچھ نقدی، تولیہ، لحاف، سلیپرز، ایک جوڑی کپڑا، ماں انڈر گارمنٹس کے ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ ان کے روب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ان کے بعد بھی ملازموں نے ان کے اس حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کی تھی۔ یہ کھا لو۔ ساحر نے ٹیبلٹ اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ تمہیں اس سے درد میں آرام ہوگا۔ اس نے ساحر کے ہاتھ سے دوائی اور بوتل لے کر پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ دوائی نگل لی۔ ساحر نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ دبلی پتلی سی 15-16 سال کی لڑکی ملکہ سے سبز لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی پشت پر لٹکتی چوٹی بے توجہی کا رونا رو رہی تھی۔ چوٹی سے نکل کر بال اس کی گردن اور گال پر جھول رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سرخیاں تھیں، پلکیں بھیگی اور پپوٹے سوجے تھے۔ اس کے سانولے چہرے پر جا بجا سرخ نشان تھے۔ اس کا سراپا چیخ چیخ کر 2 ہی لفظ کہہ رہا تھا، تشدد اور کریا۔ اس کی محویت محسوس کر کے مہمانوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ساحر نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلے بغیر یہی پوچھا، کس نے مارا ہے تمہیں؟ وہ کب سے مار کھاتی آ رہی تھی۔ یہ اجنبی پہلا شخص تھا جسے مار نظر آئی تھی۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابا کی دوسری بیوی نے۔ اس نے ساحر سے نظر ہٹا کر اس بار سچ کہا اور سڑک کی دوسری طرف بنی ریلنگ پر جما دی۔ کیوں؟ یہ تو شاید اسے بھی پتا نہیں ہوگا۔ تم کیا سوچ کر یہ کرنے چلی تھی؟ اس نے پیچھے ریلنگ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کودنے کو تیار کھڑی تھی۔ اگر سوچتی تو یہ کبھی نہ کرتی۔ وہ چپ ہوئی تو ساحر نے بھی کچھ نہ پوچھا، لیکن اس کے چہرے پر درج تاثر مزید سننے کے لیے بےتابی کا اعلان تھا۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ بہت دھیرے سے کہنے لگی، آج شاید میری برداشت ٹوٹ گئی تھی۔ یوں تو میں ہمیشہ ہی بنا رشتے محبت اور توجہ کے رہی ہوں، لیکن تب میں مایوس اور مغموم نہیں تھی۔ ابا سے نام کا تعلق اور عربی والی آپا کی موجودگی کا احساس میری زندگی کے لیے کافی تھا، اور اب جب یہ دونوں ہی چھن گئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کل سرمایہ لٹ گیا ہے۔ میں اس قدر خالی ہوں کہ امید کی کوئی کرن یا ایک چھوٹی سی آس بھی میرے پاس نہیں بچی ہے، اور اب رضیہ کا ہاتھ بھی جلدی جلدی اٹھنے لگا ہے۔ میری مایوسی یا پھر میری جواب دیتی قوت برداشت مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ مجھے اپنے جیتے رہنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی، اور میں یہ سب اب ختم کرنا چاہتی تھی۔ کب تک خود کو چھپاؤں؟ کب تک خود کو رضیہ سے بچاؤں؟ اس سے اچھا اور آسان یہ ہے کہ میں خود ہی سدا کے لیے چھپ جاؤں۔ وہ دور کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے شکستہ سی آواز میں کہہ رہی تھی۔ چند دن پہلے ایسی ہی یاسیت، خود ترسی اور بے وقتی کے احساس میں گھر کر اسی قسم کی باتیں اس نے دادی سے کہی تھیں۔ اسے ایک دم دادی کا جواب یاد آ گیا، زندگی سے بڑی جینے کی کوئی وجہ نہیں۔ خود بخود ان کے الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ ماہ بانو نے نگاہ اس کی طرف کی، لیکن اب وہ سامنے خلا میں گھور رہا تھا۔
تمہیں تمہارے حالات اور زندگی کتنے ہی بدترین اور مایوس کن کیوں نہ لگے، یاد رکھو کہ اس جہان میں اس سے بدترین اور مایوس کن حالات اور زندگیاں موجود ہیں جنہیں شکوہ کرنے کی سہولت اور فرصت تک نہیں ہوتی ہے۔ وہ دادی کی بات دہرا رہا تھا، اسے سنانے کے لیے یا پھر اپنی آنکھوں سے ان کی بات صحیح ہوتے دیکھ اس کی تصدیق کی خاطر؟ یہ تو وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کتنی دیر ان دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ تمہارے ابا نہیں ہیں؟ ساحر نے بے تحاشا خاموشی سے گھبرا کر سوال کیا تھا۔ ابا ہیں؟ پھر؟ ساحر کے پھر میں لپٹا سوال اسے سمجھ نہیں آیا تھا، اس کے باوجود اس نے جواب دیا تھا، دوسری بار شوہر کا عہدہ ملتے ہی انہوں نے باپ کا منصب چھوڑ دیا ہے۔ تم تو بیٹی کا منصب مت چھوڑو۔ ساحر کی بات پر وہ اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ تم اپنے ابا کو تو ان کی دوسری بیوی کی زیادتیوں اور مظالم کے بارے میں بتاؤ۔ ساحر نے جیسے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اپنی بیٹی ہونے کا استحقاق استعمال کرنے کی پاداش میں ہی ان عنایتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس نے اپنے پیر کے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ ساحر نے تفصیل نہیں پوچھی، اس کا بھی لمبی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا جو وہ اس سے عربی والی آپا سے دلاور اور رضیہ کی شکایت والا قصہ بیان کرتی۔ تمہاری پوری کہانی سنے بغیر تمہارے ساتھ کیا ہوا اور تمہاری مشکلیں کیا ہیں، یہ جانے بغیر صرف تمہیں یہاں دیکھ کر اپنی رائے دینا غلط ہوگا۔ لیکن جو بھی ہو، تم یہاں سے چھلانگ نہیں لگا سکتی۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد ساحر نے کہا تو چاہتے ہوئے بھی اس نے کیوں نہیں پوچھا تھا۔ وہ رک کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا تھا۔ برے اور ناموافق حالات کو ہماری کم ہمتی اور نا امیدی مزید بدتر بناتی ہے۔ خوشیاں اور مسرتیں چل کر آپ کے پاس نہیں آتی، بلکہ اور کاموں کی طرح ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ مقدر کو ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن اسے سنوارنا ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ یہ میری دادی کہا کرتی تھی۔ وہ اداسی سے مسکرایا، مگر اسے ان جملوں سے کوئی تسلی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ سر جھکا کر اینٹ پر رکھے اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ دادی یہ بھی کہتی تھی کہ صرف زندگی دینے والے کو ہی زندگی لینے کا اختیار حاصل ہے۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ ماں بانو نے ندامت سے سر ہلایا۔ ایک بار پھر وہ دونوں بڑی دیر تک خاموش تھے۔ تمہیں ایک گھر چھوڑ دوں؟ ساحر نے پوچھا۔ میرے پاس کار ہے۔ اس نے پل کی دوسری طرف کھڑی کار کی طرف اشارہ کیا۔ کار کی طرف دیکھتے ہوئے ماں بانو نے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ اس نے دائیں طرف بستی کی روشنیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسکول جاتی ہو؟ اس نے ایک بار پھر انکار میں سر ہلایا اور اینٹ سے اپنے پیر ہٹانے چاہے۔ رکو، ساحر نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اٹھ کر کار کی طرف دوڑا۔ ذرا دیر بعد وہ اسی رفتار سے کچھ سامان کے ساتھ واپس آیا تھا۔ یہ پہن لو۔ اس نے سلیپرز اس کے پیروں کے پاس رکھے۔ ماں بانو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اجنبی جس کا نام بھی اسے نہیں معلوم تھا، اس نے اس مختصر وقت میں اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا جو ان 15 سالوں میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ کون کہتا ہے حسن سلوک خونی رشتوں، قریبی رشتوں یا دلی رشتوں سے مشروط ہے؟ اس کے لیے تو صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کو بھی اپنی طرح انسان سمجھیں، بس۔ اس کا دل گداس ہو رہا تھا۔ اس نے سامنے رکھی بڑی سی مردانہ چپلوں میں پیر ڈالے۔ یہ لو۔ ساحر نے چاکلیٹ کا ریپر کھول کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایک بار پھر اس نے سر کی جنبش سے انکار کیا۔ یہ، اس نے 2 مختلف بسکٹ کے پیکٹس اور ایک چپس کا پیکٹ سامنے کیا۔ اس کے تذبذب کو نظر انداز کر کے خالی معدے نے اسے ہاتھ بڑھا کر چاکلیٹ لینے پر اکسایا تو اس نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے لی۔ دانت سے چاکلیٹ کا ٹکڑا توڑتے ہوئے اس کا دل بھر آیا۔ کب کسی نے اسے اپنے ہاتھوں سے کچھ کھانے کو دیا تھا؟ وہ ایک نئے ذائقے سے آشنا ہوئی تھی۔ چاکلیٹ اور آنسو کا ملاوٹی ذائقہ، میٹھا، تلخ اور نمکین۔ چاکلیٹ ختم ہونے تک ساحر چپ چاپ اسے روتے اور کھاتے دیکھتا رہا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اس کی موجودگی سے باخبر ہے یا مکمل فراموش کر بیٹھی ہے۔ تم کیا یہاں اکثر آتی رہتی ہو؟ اس کی چاکلیٹ ختم ہوئی تو ساحر نے پوچھا۔ آج پہلی بار ہے، اس نے ریپر طے کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی پہلی بار ہی اس طرف آیا ہوں۔ ساحر نے اس کے ہاتھ سے طے کیا ہوا ریپر لے لیا۔ یہاں سے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے سفر پر میری دادی کا آبائی گاؤں ہے۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ آگے بتانے لگا، میں دادی کے ساتھ اکثر وہاں آتا رہا ہوں، لیکن اس طرف آنے کا یہ پہلا موقع ہے، اور دیکھو کتنے صحیح وقت پر پہنچا میں یہاں۔ آخر میں وہ مسکرایا اور ماں بانو سوچنے لگی،
آخری بار کس نے لب پیر یا مسکراہٹ اس کے سپرد کی تھی؟ اسے تو خود اپنے متعلق بھی یاد نہیں تھا کہ وہ آخری بار کب مسکرائی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی وہ وقت آیا تھا جب آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہی لب خود بخود مسکرا اٹھتے تھے، لیکن اب تو آئینہ بھی اور سب کی طرح اسے ہراساں ہی کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے یوں بنا پلکیں جھپکائے دیکھنے پر ساحر نے پوچھا تو وہ سر ہلا کر دور اس کی کار کو دیکھنے لگی۔ تمہارا گھر دور ہے تو کار سے چلتے ہیں۔ اس کی نظر کا تعاقب کرتے ہوئے ساحر نے پھر پیشکش کی تو اس نے کچھ دیر سوچا اور جب گویا ہوئی تو اس کے لہجے میں ہلکی ناراضگی تھی۔ آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، مجھے ابھی گھر نہیں جانا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، اس نے سامنے سڑک پر اپنے پیر پھیلاتے ہوئے فراغت کا اظہار کیا۔ اس کی ناراضگی محسوس کر کے وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ کون کون ہیں تمہارے گھر میں؟ ابا، ان کی بیوی اور اس کے 3 بچے۔ تمہاری امی؟ اس کی خود کی تو ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے پوچھا۔ ماں نہ ہونے کی ایک ہی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ میں 5 سال کی تھی تب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے پاس صحیح وجہ تھی۔ ساحر نے سوچا، نانا نانی، دادا دادی اور کوئی؟ صرف ایک پھپھو ہیں، وہ آخری بار 3 سال پہلے ملنے آئی تھی۔ کاش تمہارے پاس بھی ایک دادی ہوتی، اس نے باوا سے بلند سوچا۔ اس سے کیا ہوتا؟ تم اس طرح یہاں نہ آتی۔ ساحر نے پھر پیچھے ریلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ تھی ایک ایسی ہستی، وہ مختصر فقرہ بول کر خاموش ہو گئی تو ساحر نے پوچھا، کون؟ عربی والی آپا۔ شاید دادی ویسی ہی ہوتی ہوں گی، کیونکہ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو میں یہاں ہرگز نہ آتی۔ اور اس کا گلا رند گیا۔ اسے اچانک اپنے ذرا دیر پہلے اٹھائے قدم کے گناہ ہونے کا شدید احساس ہوتے ہی گہری ندامت نے گھیر لیا تھا۔ شکریہ، وہ اپنی برستی آنکھیں ساحر پر مرکوز کر کے گویا ہوئی۔ وہ یکایک بدلے ٹریک پہ حیران ہوا۔ آپ نے مجھے نیچے کودنے سے روکا، مرنے نہیں دیا، گناہ سے بچایا۔ صرف گناہ ہی نہیں، ایک حرام عمل سے میری حفاظت کی۔ شکریہ۔ وہ چند لمحے ساکت اسے دیکھتا رہا۔ عین وقت پر میری یہاں موجودگی تمہاری کسی نیکی کا صلہ ہے، میرا شکریہ مت ادا کرو۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے اور سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ میری نیکی؟ نہیں، میں نے ایسی کوئی نیکی نہیں کی ہے، یہ ضرور عربی والی آپا کی دعا تھی، اور میری زندگی تو آپ نے بچائی ہے۔ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اس کے لیے شکریہ تو بہت معمولی لفظ ہے، میں آپ کی احسان مند۔ اب چھوڑو بھی۔ وہ سیدھا ہوا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اس کا اس قدر ممنون ہونا اسے بے آرام کر رہا تھا۔ تم یہاں ٹھیک ہو؟ ورنہ چلو کار میں بیٹھتے ہیں۔ اس نے موضوع بدلنے کے لیے نیا سوال داغا۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے مہبانوں نے انکار میں سر ہلایا۔ میں ابھی آیا۔ وہ پھر کار کی طرف چلا گیا۔ اسے جاتے دیکھ مہبانوں نے اپنے پیر سیدھے کیے۔ اس کے مرہم کا اثر تھا یا اس کی دی ہوئی دوائی کا کہ درد جیسے غائب تھا۔ وہ وقتی طور پر اپنا گھر، اپنا مسئلہ بھول گئی تھی۔ ساحر کار کا پچھلا دروازہ کھولے اندر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ مطلوبہ چیزیں نکال کر دروازہ بند کر کے وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 کشن اور ایک تھیلی تھی۔ اپنی سابقہ جگہ پر ایک کشن رکھ کر اس نے مہمانوں کو اس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ذرا فاصلے پر دوسرا کشن رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ وہ کھردرے رویوں اور لہجوں کی ایسی عادی ہوئی تھی کہ مادی چیزوں کی کھردراہٹ اسے تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، لیکن مقابل تو ایسی تکالیف کا عادی نہیں تھا نا۔ بیٹھو یہاں۔ اسے وہیں بیٹھا دیکھ کر اس نے کشن پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ کھسک کر کشن پر آ گئی۔ اس نے تھیلی سے تھرموس اور مگ نکالا، پھر مگ میں کافی نکال کر اسے دی اور اپنے لیے تھرموس کے ڈھکن میں نکالی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں مگ تھامے اس سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں کافی نہیں پسند؟ میں نے کبھی نہیں پی۔ پی کر دیکھو، اچھی لگے گی، اچھی نہ لگے تو چھوڑ دینا۔ اس نے مگ لبوں سے لگا کر پہلا گھونٹ بھرا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ اچھی ہے؟ ساحر نے پوچھا اور وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ اس نے ساحر کو دیکھ کر سر ہلایا۔ وہ اس دلچسپ منظر کو دیکھ کر ہنس دیا۔ ان دونوں نے خاموشی سے کافی ختم کی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ماہ بانو۔ بڑا ہیوی سا نام ہے۔ بانو، سب مجھے صرف بانو بلاتے ہیں۔ میرا نام ساحر ہے۔ ساحر؟ ساحر مجھے پتا ہے، یعنی اس کا مطلب، لیکن نام میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ حیرت ہے،
बड़ी मशहूर शख्सियत के नाम पर मेरा नाम रखा गया है, साहिर लुधियानवी। कभी नहीं सुना या पढ़ा तुमने? उसे ताज्जुब हुआ। उसने नफी में सर हिलाया। बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, उन्होंने फिल्मों में नगमे भी लिखे हैं। मेरी मामा के फेवरेट हैं, इसलिए उन्होंने मेरा नाम साहिर रखा। दादी ने आगे अली लगाया और खान पापा का सरनेम। इस तफसील पर वो खुद ही हंसने लगा। साहिर अली खान, उसने आहिस्ता से दोहराया और एक बार फिर खामोश हो गई। उसे बातों की आदत थी ना लोगों से मुलाकात का तजर्बा। इस मौके पर उसे भी साहिर से उसके मुताल्लिक मजीद सवाल करने चाहिए थे। अजनबी यूं ही बात बराए बात से कलाम शुरू करके गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मगर वो कहाँ दुनियादारी से आशना थी। मैंने तुमसे तुम्हारे बारे में इतना सब पूछ लिया, वही सब तुम मुझसे नहीं पूछोगी? चंद लम्हे उसे बगौर देखने के बाद साहिर ने कहा, आप खुद ही बता दें। अब भी उसके अंदर तजस्सुस नहीं जागा था। वो इस ब्लंट सादगी पर मुस्कुरा दिया। साफ जाहिर है तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं भी बोर नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, वो पहली बार गड़बड़ाई थी। तुम बताओ कौन सी क्लास में हो? पहले ये सवाल बिना जवाब के रह गया था। मैं 10th पास हूँ। उसकी आवाज में फख्र था। गिनी चुनी चीजें थी उसके पास खुश होने के लिए, जिसमें सरे फहरिस्त ये थी। आगे क्यों नहीं पढ़ा? उसने पूछा, फिर खुद ही जवाब पेश कर दिया। यहाँ कॉलेज नहीं होगा। पास वाले शहर में कॉलेज है, यहाँ से कई सारे लड़के लड़कियां जाते हैं। मुझे अब्बा ने मना कर दिया था। उसे पढ़ने का शौक था और इस वक्त उसकी आरज़ू उसके चेहरे पर यास बनकर बिखरी थी। मेरे मांगने पर इमाम साहब ने मुझे आबा की बहुत सारी किताबें दी हैं। मैं अब वही किताबें पढ़ती हूँ। वो उसी पर काने थी। किताबें पढ़ने के अलावा और क्या करती हो? सारे काम। जवाब तो बड़ा मुख्तसर था। कौन से सारे काम? सबसे पहला और मुश्किल काम है, सुबह बीनू और सोनू को नींद से जगाना होता है। उसके बाद उनका नाश्ता कराकर और टिफिन बनाकर उन्हें स्कूल रवाना करती हूँ। उसके बाद अब्बा और उनकी बीवी का नाश्ता। उनके जाने के बाद घर की सफाई करके कपड़े धोकर फैलाना, धुले कपड़े समेटकर अलमारी में रखना, फिर खाना बनाकर बर्तन धोती हूँ। दिलावर उठ जाए तो उसका नाश्ता। बच्चों के आने के बाद उन्हें खाना खिलाकर अब्बा और रजिया का डब्बा उनके साथ भिजवाना होता है। फिर शाम का खाना, बर्तन और दूसरे काम। इस दौरान वक्त निकालकर नमाज तिलावत के अलावा किताबें पढ़ती हूँ। साहिर शस्तर सा उस दुबली पतली सी लड़की को तक रहा था। तशद्दुद के सबूत उसके सामने थे और कैदे बामुशक्कत का अहवाल वो खुद बयान कर रही थी। जरा देर पहले तक वो खुद को दुनिया का दुखी तरीन इंसान मान रहा था। उसके नजदीक उसका दर्द ऐसा शदीद और गहरा था जिसे अब वो मजीद सहारने के काबिल न था। लेकिन अभी अभी उस पर इंकिशाफ हुआ था कि उसके सारे मसाइल जज्बाती थे, सारे दर्द कल्बी और रूहानी थे। जिस्मानी और मुआशी तौर पर वो एक पुरताइश जिंदगी बसर कर रहा था। उसके सामने बैठी उम्र में उससे कम इस जख्म लड़की जैसी तकालीफ से वो कभी नहीं गुजरा था। उसे इतनी रियायतें हासिल थी और उनके लिए शुक्र करना तो दूर, उसने कभी सोचा तक न था। इस कमजोर सी लड़की के पास तो कोई रियायत और सहूलत न थी। वो अंदर बाहर हर जगह हर सिमत से मार और जख्म झेल रही थी। क्या हुआ? उसके यूं यकटुक देखने पर महबानों ने पूछा तो आपके नम होती आंखों को काबू करते हुए उसने नफी में सर हिलाकर जवाब दिया और रुख मोड़ लिया। टाइम क्या हुआ है? मुख्तसर खामोशी के बाद महबानों ने पूछा था। साहिर ने जेब से फोन निकालकर वक्त देखा। 10 मिनट के बाद पूरे 4 बज जाएंगे। दोनों को ही अंदाजा नहीं था कि उन्हें एक साथ कई घंटे होने आए थे। वो एक लंबी सांस लेकर खड़ी हो गई। कुछ देर में सुबह हो जाएगी। उसने मुंडेर पर बैठे साहिर को देखते हुए कहा, मैं अब घर जाती हूँ। मैं कार से छोड़ देता हूँ। वो भी खड़ा हो गया। तुम्हें दर्द होगा। मैं इन चोटों के साथ चलकर यहाँ आई थी और यकीन करें फिलहाल मेरी हालत उससे बहुत बेहतर है। आपकी दवा कमाल की थी और ये दवा हरगिज सिर्फ चंद कीमियाई अज्जा पर मुश्तमिल एक टिकिया न थी। तुम यहीं रुको। उसने मग, थर्मोस और फर्स्ट एड बॉक्स थैली में डाला, फिर दोनों कुशन उठाकर कार की तरफ दौड़ा। वो अपनी जगह खड़ी उसे देखती रही। जरा देर बाद वो उसी तरह दौड़ता हुआ वापस आया था। चलो, उसने कहा, लेकिन वो यूं ही जमी रही। कार से ना सही, लेकिन तुम्हारे साथ तो चल सकता हूँ। वो मजीद कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे आहिस्ता कदम उठाकर आगे बढ़ गई। वो भी उसके साथ हो लिया।
یہ راستہ کیا دن میں بھی ایسے ہی سنسان رہتا ہے؟ گاؤں آنے اور جانے کے لیے یہ واحد راستہ ہے۔ آخری بس رات 9 بجے یہاں سے جاتی ہے، اب دوبارہ صبح 7 بجے آئے گی۔ اچھا، آپ کو واپسی کے لیے اتنا چل کر آنا پڑے گا؟ ہاں تو آ جاؤں گا۔ تم پھر کبھی اس ارادے سے یہاں نہیں آنا؟ پل پار کر کے سڑک پر آئے تھے۔ میں آج بھی کسی ارادے سے نہیں آئی تھی۔ تمہیں اس طرح خاموشی سے سب برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ قدموں کا فاصلہ خاموشی سے طے کرنے کے بعد وہ بولا۔ مہبانوں نے جواب کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس جیسا بندہ کیوں کر اس کی بے بسی اور لاچاری سمجھ سکتا تھا؟ سو کوشش بھی بیکار تھی۔ آج کیا ہوا تھا؟ وہ زیادہ دیر چپ نہ رہ سکا۔ وہ بڑے محسوس انداز میں ڈھیلی پڑی تھی۔ چند گھنٹوں بعد دلاور پھر گھر میں اس کے سامنے ہوگا۔ اس کا دل کیا یہاں سے واپس پلٹ جائے اور پھر کبھی گھر نہ جائے، لیکن پلٹ کر جائے کہاں؟ اس 4 دیواری کے علاوہ اس کا کوئی اور مستقل ٹھکانہ نہ تھا، اور اس وقت اسے صرف سر چھپانے کی جگہ نہیں، جائے پناہ کی ضرورت تھی۔ المیہ یہ تھا کہ اسے جائے پناہ فراہم کرنے والا اسے 4 دیواری دے کر اب فارغ تھا۔ اس کے پرسوچ چہرے پر نظر جمائے ساحر نے استفہامیہ ہنکارا بھرا تو مہپانوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دلاور، رضیہ کا بیٹا، وہ بہت بدتمیز اور غنڈہ ہے۔ ایک بار پھر اس کی نظریں سڑک پر جمی دھول پر تھیں۔ اس کی فضول حرکت پر میرا احتجاج اس کی ماں کے غصے کا بہانہ بنا تھا۔ اس نے فضول حرکت کی تفصیل ساحر کے تخیل پر چھوڑ دی۔ اس کے تخیل نے ٹھیک ٹھاک تصویر کشی کی تھی۔ دیکھو، یہ ہیرسمنٹ ہے، جرم ہے، تم پولیس کمپلین کر سکتی ہو، یا پھر وہ اس کی بات کے درمیان میں ہی ہنس دی۔ اس عجیب و غریب صورتحال میں اس کی ہنسی پر ساحر نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نہیں سمجھیں گے یہ سب۔ اس کی ہنسی کا دورانیہ مختصر تھا۔ رہنے دیں۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ ساحر نے ہونٹ سکیڑ کر سوچا۔ ایک بار پھر وہ چپ چاپ چلتے رہے۔ یہاں کھیت نہیں ہے؟ ساحر نے سڑک کے دونوں کناروں پر دور تک پھیلی خشک زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اکثر شہر والوں کے لیے گاؤں کا مطلب جہاں کھیت ہوتا ہے۔ کبھی ہوتے تھے، پچھلے کئی سالوں سے بارش نہ ہونے اور قرضوں کی وجہ سے اب کچھ نہیں بچا۔ کسانوں کی نئی نسل اب آس پاس کے شہروں میں جا کر محنت مزدوری کرتی ہے۔ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ ان کی دکان ہے۔ اسے اس طرح کے سوال جواب کی عادت کہاں تھی جو وہ مکمل اور تفصیلی جواب دیتی؟ اور دلاور، وہ کوئی کام نہیں کرتا یا وہ پڑھتا ہے؟ وہ گیراج پر جاتا ہے۔ اتنی دیر گھر سے غائب رہنے پر تمہیں گھر میں اسے نئے خدشے نے گھیرا تھا۔ کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ میں گھر میں نہیں ہوں، اس نے حتمی لہجے میں قطع کلامی کی تھی۔ اوکے، اس کے یقین پر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ ذرا دیر بعد وہ بستی میں داخل ہوئے۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ جانے کیوں وہ اسے اپنی گلی اور دروازے تک نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ میں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم پہنچ گئے ہیں، اس نے سامنے اشارہ کیا۔ اس گلی کے اندر میرا گھر ہے۔ جس طرف اس کی انگلی اٹھی تھی وہ اتنا قریب نہیں تھا جتنا وہ ظاہر کر رہی تھی۔ ساحر نے کوئی بحث نہیں کی۔ یہ 1-2 دن لیتی رہنا۔ اس نے جیب سے دوائی کا اسٹرپ نکال کر اسے دیا۔ صرف ایک ٹیبلٹ سے آرام نہیں ہوگا۔ ساحر کے ہاتھ سے اسٹرپ لیتے ہوئے اس کا دل بھر آیا۔ کاش ایسا ایک آدھ بندہ اس کے گھر میں بھی ہوتا۔ میں آپ کا جاؤ۔ جو تشکر اور ممنونیت اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا وہ اسے اس کی زبان سے سننا نہیں چاہتا تھا، اور وہ اپنی بات کہنے کو بےتاب تھی۔ مجھے پتا ہے تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس نے پھر منہ کھولا ہی تھا کہ ساحر نے ہاتھ اٹھا کر اسے باز رکھا۔ میں نے قبول کیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا۔ مہبانوں نے بغور اپنے محسن کو دیکھا۔ اس نے اپنی زندگی کا یادگار وقت اس اجنبی کے ساتھ گزارا تھا۔ خدا حافظ۔ ساحر نے زبان سے کہنے کے بجائے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا۔ سنو، وہ پلٹ کر اپنے گلی کی جانب 4 قدم ہی بڑھی تھی کہ پیچھے سے ساحر نے پکارا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کل رات برج پر انتظار کروں گا۔ وہ اسے وہاں آنے کا نہیں کہہ رہا تھا، صرف اپنے وہاں ہونے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس نے بھی سر ہلا کر اطلاع سن لینے کی تصدیق کی تھی، آنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگلا دن بھی اور دنوں جیسا ہی تھا۔ کچھ نیا یہ ہوا تھا کہ اس نے کام پر لگنے سے پہلے ساحر کی دی ہوئی دوائی کھا لی تھی، اور دن بھر وہ دل ہی دل میں پچھلی رات کے واقعات اور مقالات کا اعادہ کرتی رہی تھی۔ روٹی بناتے ہوئے اچانک اس نے سر پر ہاتھ مار کر اپنی عقل کا ماتم کیا تھا۔
इस वक्त उसे कितनी ही बातें याद आ रही थीं जो उसे साहिर से पूछना चाहिए था, जबकि कल रात खुद साहिर के कहने पर भी उसे उसका ख्याल नहीं आया था। पहले वो अरबी वाली आपा की तरफ जाने के ख्याल से जल्दी जल्दी काम निपटाया करती थी, और अरसे बाद आज फिर वो आने वाले अच्छे वक्त के एहसास में घिरी दबे दबे जोश के साथ कामों में मगन थी। ये छोटा सा ख्याल इतना कवि और हावी था कि आज उसने अब्बा की बेहिसी, रसिया की बेरहमी और दिलावर की कमीनगी का शिकवा नहीं किया था। अपनी हालत पर उसकी खुद तरसी नहीं जागी थी। रात में वो अपने बिस्तर पर लेटी सबके सोने का इंतजार कर रही थी। दिलावर खाना खाते ही गैराज पर चला गया था, लेकिन न जाने क्यों आज दोनों छोटे बीनू और सोनू को नींद नहीं आ रही थी। अल्लाह अल्लाह करके बाहर से उनकी आवाजें आना बंद हुई तो वो बिस्तर से उठ गई। कागज में लिपटी साहिर की दी हुई चप्पलें उठाकर वो दबे कदमों से घर के बाहर निकल आई। देहात और कस्बों में सूरज ढलते ही लोग काम काज बंद करके घरों में बंद हो जाते हैं। रात के इस पहर यहाँ भी हर सू सन्नाटे का राज था। कहीं कोई जीरूह का नामो निशान नहीं था। कल वो अपने हवासों में नहीं थी, इसलिए इतनी दूर निकल आई थी और वापसी में उसके साथ साहिर था। लेकिन अब तन्हा सुनसान इलाके में चलते हुए उसे डर लग रहा था। वो तेजगामी से चलती पुल की जानिब तकरीबन दौड़ रही थी। दूर से ही उसे पुल पर जानी पहचानी कार खड़ी नजर आई तो कदम सुस्त हो गए थे। वो कार के करीब ही सड़क की जानिब पीठ किए खड़ा था। करीब पहुंचकर उसने जरा ठहर कर सांसें संभाली, तभी कदमों की आहट पर साहिर पलटा था। तुम आ गई? वो खुशदिली से बोला। महबानों को कुछ नहीं सूझा। उसने हाथ में पकड़ी कागज में मलफूफ चप्पलें उसके सामने की। ये क्या है? आपकी चप्पलें। साहिर ने उसके पैरों को देखा। आज वो अपनी चप्पलें पहने हुए थी। इन्हें हाथ में लाने और वापस करने की जरूरत नहीं थी। ये बड़ी है और लड़कियों वाली नहीं है। वो अभी तक हाथ यूं ही आगे किए खड़ी थी। उसकी तौजीह पर साहिर ने मुस्कुराकर उसके हाथ से चप्पलें ले ली। कार का पिछला दरवाजा खोलकर चप्पलें अंदर रखी और वहां से कल वाले कुशन निकाल कर रीलिंग के साथ वाली मुंडेर पर रखकर उसे बैठने की दावत दी। आओ। वो फर्माबरदारी से आकर बैठ गई। दर्द कैसा है? वो पहले ही बैठ चुका था। दर्द कैसा होता है? बेसाख्ता उसकी जबान से फिसला था। इसी बेसाख्तगी से साहिर का दिल किया उसे कहे, इधर मेरे अंदर झांक कर देखो, ऐसा होता है। लेकिन अगले ही लम्हे वो अपने इस ख्याल पर शर्मिंदा हो गया। वो लड़की उससे कहीं ज्यादा दर्दाशना थी। मेरा मतलब है तुम्हारी चोटें और। बोलते हुए उसकी नजर महबानों की गर्दन पर गई। बैंडेड क्यों निकाल दी? घर में कोई देख ना ले इसलिए। उसने अपनी दो उंगलियां गर्दन के जख्म पर रखी। वैसे भी ये ठीक हो गया है। साफ नजर आ रहा था कि वो जख्म अभी भरा नहीं है। साहिर ने उठकर कार से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और कल वाला एंटीसेप्टिक मरहम उसकी गर्दन पर लगाया। ये अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, इसे लगाती रहना। उसने मरहम उसके करीब रख दिया। आप कहाँ रहते हैं? इससे पहले कि वो फिर भूल जाए, बेहतर था दिन भर के जमा सवाल फौरन पूछ डाले। साहिर उसके सवाल और अंदाज पर महसूस होकर मुस्कुराया था। मुंबई में। यहाँ इतनी दूर क्यों आए थे आप? मैंने कल बताया था, यहाँ करीब में ही दादी का आबाई गांव है। आजकल सब वही हैं। अच्छा, आप दादी से मिलने आए हुए हैं? 3 दिन पहले दादी का इंतकाल हो गया है, उसने सर झुकाकर कहा था। फिर भी आवाज के कर्ब से उसके अंदर बसे दर्द को महबानों ने महसूस किया था। वो कुछ बोल न सकी। दादी को शायद अपना आखिरी वक्त नजर आ गया था, इसीलिए वो हफ्ता भर पहले से ही यहाँ आ गई थी। वो हमेशा अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करती थी कि वो अपने उस आबाई घर में मरना चाहती हैं, और ये कि उन्हें दादा के करीब ही दफन किया जाए। दादी के जिन अल्फाजों का वो मजाक उड़ाया करता था, उन्हें दोहराते हुए उसका दिल रो रहा था। क्या वो बहुत बीमार थी? नहीं, बस अचानक ही तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक की वजह से कुछ घंटों में ही सब खत्म हो गया। वो एक लंबी सांस लेकर सीधा हुआ। मामा पापा जो शायद उनकी वजह से अब तक साथ थे, अब अलहदा हो रहे हैं। फिर अब क्या? उसे वाकई उसका सवाल नहीं समझा था। मतलब अब आप किसके साथ रहेंगे? हा 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 हा। उसकी तशवीश पर उसे बेख्तियार हंसी आ गई। मैं पहले भी एक ही घर में रहने के बावजूद भी सिर्फ दादी के साथ रहता था, और अब दादी के बगैर तन्हा रहूंगा। मामा पापा के साथ रहने या अलग होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची? साहिर के अंदर कहीं सरगोशी उभरी थी। महबानों की आंखें हैरत से फैली थी।
अकेले रहते आपको डर नहीं लगेगा? वो खुद तो दिन भर घर में अकेले रह लेती थी, लेकिन रात में तन्हा होने का ख्याल ही उसे खौफजदा कर देता था। नहीं, साहिर ने नरमी से कहते हुए गोया उसे तसल्ली दी थी। मुंबई यहाँ से कितना दूर है? कुछ देर की खामोशी के बाद महबानो ने पूछा। दूर है? क्यों, तुम्हें जाना है? नहीं, वैसे मैं कल वापस जा रहा हूँ। क्यों? खुद ब खुद उसकी जबान फिसली थी। मेरे एग्जाम हैं। आप पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? सिविल इंजीनियरिंग। उसे खाक समझा था, फिर भी उसे समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। आप अपनी दादी की खबर? मेरा मतलब है आप अपने गांव तो आते रहेंगे? साहिर ने देखा वो तिनके से गर्द आलूद सड़क पर दायरे बना रही थी। कॉफी पियोगी? उसने पूछा, और फिर जवाब सुने बगैर ही उठकर कार से थर्मोस और मग निकाल लाया। मग में कॉफी निकालकर मग उसे थमाया और अपने लिए थर्मोस के ढक्कन में कॉफी निकाली। इसके बाद कब मिलेगी मुझे कॉफी? वो दोनों हाथों से मग पकड़े सोच रही थी। अच्छी चीजें उसके नसीब में कम ही रहेंगी, जैसे कि कॉफी और अच्छे लोग। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। तुमने कुछ सोचा है? किस बारे में? साहिर ने लबों पर आए क्या इसी तरह पिटती रहोगी को बमुश्किल रोका था। महबानों की सवालिया नजरें उसी पर थीं। अपने बारे में सोचने से क्या होगा? दूसरों की बेताल्लुकी ने उसे खुद से भी बेताल्लुक कर दिया था। शुरुआत होगी तुम्हारे हालात बदलने की। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जुल्म और ज्यादती बिला एहतजाज बर्दाश्त करना जालिम को मौका देने और उसे दुरुस्त साबित करने जैसा है। जालिम को सबसे ज्यादा ताकत मुकाबिल की खामोशी से मिलती है। वो खामोशी से कॉफी के घूंट भरती रही। तुम अपने अब्बा से कहो और उस वक्त तक कहती रहो जब तक उन्हें एहसास नहीं हो जाता। दादी कहती थी खून में बड़ी कशिश होती है, लाख दिलों और रगों में बर्फ हो। ये कशिश वो ज़रबें लगाती है कि बर्फ टूटकर पिघल जाती है। शर्त यह है कि हम भागने और छुपने की बजाय ज़रबें लगाने के लिए मौजूद रहें। दादी का मानना था कि रिश्ते संभालना और निभाना मुसलसल मुशक्कत का काम है। काश दादी की ये बात मामा पापा भी समझ सकते। आखिरी जुमला उसने दिल में सोचा था। फिलहाल मेरा मसला रजिया नहीं, दिलावर है। उसने सोचा और उसे मग की खाली तह को पुरसोच अंदाज में तकते देखकर साहिर को लगा था कि उसकी बात असर कर रही है। और चाहिए? साहिर ने उसके हाथ से खाली मग लेते हुए पूछा। वो सीधी हुई और फिर जरा पीछे होकर रेलिंग से सर टिका दिया। पिछले 24 घंटों में वो मुश्किल से 2-3 घंटे सो पाई थी और आज सुबह से फिर वो मुसलसल जाग रही थी। अब उसके पपोटे इस कदर भारी थे कि आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी। वो खाली मग और थर्मोस कार में रख कर पलटा तो वो रीलिंग से सर टिकाए सो गई थी। उसे महबानों की सुनाई काम की तफसील याद आ गई और उसकी थकान का अंदाजा करते हुए उसने आराम से सामने पैर फैलाते हुए सर उठाकर आसमान को देखा और पहली बार शुक्र अदा किया कि उसे जिस्मानी मशक्कत से पाक जिंदगी मिली थी। उसके पास भी सोचने के लिए बहुत कुछ था। उसकी जिंदगी भर की साथी दादी उसे तन्हा छोड़कर जा चुकी थी। उसके मशहूर और मसरूफ तरीन वालदैन ने अलग रहने का फैसला किया था। मामा नाना के बंगले में मुंतकिल हो रही थीं। उन दोनों ने उसे अपनी जिंदगी के फैसले और मंसूबाबंदी के लिए मुकम्मल आजादी दे रखी थी। वो दोनों दौरे जदीद के प्रैक्टिकल वालदैन थे। उनके नजदीक अपने फैसलों की आजादी और जिंदगी में खुद मुख्तारी पर उन तीनों का बराबर हक था। किसी को किसी की खातिर कुर्बानी और समझौते की जरूरत नहीं थी। उसने भी तय कर लिया था कि वो दोनों में से किसी के साथ नहीं रहेगा। वो फिलहाल हॉस्टल शिफ्ट हो रहा था। इम्तिहानों के बाद वो दादी के उसके नाम से खरीदे गए फ्लैट में रिहाइश का सोच रहा था। उसका आगे मास्टर्स करने का इरादा था। उसे अब महसूस हो रहा था कि किस तरह दादी ने उसे हर किस्म के हालात के लिए तैयार किया था। उसे जज्बाती इस्तेहकाम और उसकी शख्सियत को वो मजबूती अता की थी कि वो आगे फैली अपनी तन्हा जिंदगी के तस्वुर के बावजूद पुरज़्म रहे, मायूस न हो। कई दास्तानों में कुछ किरदार होते हैं जिनका जिक्र सरसरी सा होता है, लेकिन वही किरदार कहानी में सबसे अहम होते हैं जो कहानी को मकसद और इंतहाई जरूरी मोड़ अता करते हैं। महबानो और साहिर की जिंदगी में ये किरदार अरबी वाली आपा और दादी के थे। दादी को याद करते हुए वो यादों के मेले में ऐसा खोया कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। बड़ी देर बाद जब नींद में महबानों का सर एक तरफ को लुढ़का
تو وہ हड़बड़ा कर जागी। हो गई नींद? साहिर ने मुस्कुरा कर पूछा। वह बिना कुछ कहे शर्मिंदा सी मुंह पर हाथ फेर कर बिखरे बाल दुरुस्त करने लगी। तुम्हें घर छोड़ दूं? घर जाकर आराम से सो जाना। नहीं। उसने घर की तरफ जाती सड़क को देखा, फिर उसकी तरफ मुड़ी। आप कल चले जाएंगे, उसके बाद हम शायद फिर कभी ना मिलें। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा था। मैं तुम्हें अपना फोन नंबर देता हूँ, जब भी जरूरत पड़े मुझे कॉल कर लेना। फोन करने से क्या होगा? मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है? माही ने उसे बगौर देखते हुए खुद से पूछा था। क्यों, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? साहिर ने उसके चेहरे पर फैली बेयकीनी भांप कर कहा, तो वो नफी में सर हिलाकर मुस्कुरा दी। ऐसा नहीं है, अभी मेरा नंबर याद कर लो। साहिर ने अपना फोन नंबर बताया। मुझे नंबर याद नहीं रहते। वो स्कूल में यूं तो औसत दर्जे की तालिब इल्म थी, लेकिन इल्म रियाजी में वो औसत दर्जे से इंतहाई नीचे थी और आदात उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। तुम्हें मेरा नंबर नहीं चाहिए? तुम मुझसे राब्ता नहीं रखना चाहती? साहिर को उसका अंदाज बहाना लगा था। उसकी इस बात पर महबानों ने कुछ ताज्जुब और कुछ तासुफ से उसे देखा कि वो अपनी जल्दबाजी पर पछताया। मैं तुम्हें नंबर लिख कर देता हूँ, तुम्हारे पास फोन तो है ना? उसने इनकार में सर हिलाया। घर में तो होगा। सबके पास है, बीनू, सोनू और मुझे छोड़कर। साहिर ने लैंडलाइन का पूछा था, लेकिन उसके जवाब से वो जान गया था कि लैंडलाइन नहीं, वो मोबाइल फोन की बात कर रही थी। मैं तुम्हें अपना नंबर लिख कर देता हूँ। वो उस मजलूम लड़की को बेयार और मददगार नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन फिल वक्त वो इतना ही कर सकता था। वक्त क्या हुआ है? अचानक उसे याद आया। साहिर ने जेब से मोबाइल निकालकर वक्त बताया। 4:10। मुझे अब चलना चाहिए। वो मजीद रुकना चाहती थी, लेकिन दिलावर के जल्द घर आने का खतरा उसे घर पहुंचने को कह रहा था। आज मुझे अपना घर जरूर बताना, ताकि मैं अगली बार आऊं तो तुमसे मिलने आ सकूं। वो कार खोलकर अंदर गया और एक कागज तलाश करके उस पर अपना फोन नंबर लिखा। तब तक वो दीगर सामान समेट कर कार के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ से सामान लेकर उसने पिछली सीट पर डाला और बाहर निकलकर कागज उसे दिया। ये कागज कब तक संभालोगी? बेहतर है इसे याद कर लेना। उसने सर हिलाते हुए कागज पर रखे नंबर दिल में दोहराए। चलो। वो शायद वहीं खड़े खड़े नंबर याद करने लगी थी। साहिर ने तबस्सुम दबाकर उसे चलने को कहा, तो कागज मुट्ठी में दबाकर वो उसके साथ बोली। तुम पर क्या गुजर रही है? वो सब अपने अब्बा से कहो, उनसे नहीं तो किसी दोस्त, पड़ोसी या जानने वाले को बताओ। अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करो। तुम्हें ये सब मुश्किल लगता है तो भी ये मुश्किल काम करो, और आइंदा कोई तुम पर हाथ उठाए तो उसका हाथ पकड़ना सीखो। वो अपने तई उसका ब्रेन वॉश कर रहा था, और कल की तरह दोबारा ब्रिज पर आने का कभी सोचना भी नहीं। वो उसका हर लफ्ज सुन रही थी, लेकिन उसके जहन में यकसर मुख्तलिफ ख्यालात थे। वो सोच रही थी कि अच्छा ही हुआ कल रसिया ने उसे मारा था, वरना वो इस तरह घर से निकलकर पुल पर ना आती और ना ही साहिर से मिल पाती। बेरहमी, बेहिसी और बेअतनाई सहते हुए वो खुद अजियती की इंतहा पर थी। खुद तरसी उसे इस मुकाम पर ले आई थी कि रसिया की ज्यादती को भी इस पल वो नेमत मान रही थी। हमदर्दी, खुलूस और सुकून के साथ गुजारे थोड़े से वक्त का क्रेडिट वो अपने मुजरिम को दे रही थी। तुम सुन रही हो? साहिर ने रुक कर उससे पूछा। हाँ, सुन तो वो रही थी। साहिर उसे क्या और कैसे करना है समझाता रहा, और वो सर हिलाते हुए सब सुनती रही थी, लेकिन उसमें एक भी बात पर अमल करने का हौसला नहीं था। इस मोड़ पर आखिरी घर मेरा है। वो आज उसे अपनी गली के अंदर तक लाई थी। चांद की रोशनी में साहिर ने लकड़ी के बोसीदा दरवाजे को सहन नशीन किया। ये ऑइंटमेंट लगाते रहना। साहिर ने जेब से मरहम निकाल कर उसे दिया, जिसे वो उठाना भूल गई थी। वो उसका शुक्रिया अदा करने की तैयारी कर रही थी, जिसे महसूस करके वो बोला, अगर तुम फिर मुझे शुक्रिया करने का सोच रही हो तो प्लीज रहने दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें मेरा ममनून होना पड़े। महबानों ने उसे नाराजगी से देखा। कल भी उसने उसे ढंग से कुछ कहने नहीं दिया था और अब भी रोक रहा था। आपने मुझे पुल के नीचे कूदने से रोका, न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। फिर भी आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं सारी उम्र भी शुक्रिया शुक्रिया कहती रहूं तो कम होगा। वो जरा रुकी। मैं आपका ये एहसान मरते दम तक याद रखूंगी और वादा करती हूँ अब गलती से भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। बस कान पकड़ने की कसर रह गई थी।
ایک وعدہ اور کرو۔ وہ جو سر جھکائے اس کی بات سن رہا تھا سر اٹھا کر بولا، تم کسی نہ کسی سے بات کرو گی، مدد مانگو گی، اپنے لیے سٹینڈ لو گی، پڑھائی شروع کرو گی، یوں ہتھیار ڈال کر خود کو ظلم کے حوالے نہیں کرو گی۔ اس نے ایک وعدہ کہہ کر فہرست بیان کر دی تھی، اور جب بھی ضرورت ہو اس نمبر پر کال کرو گی۔ اس نے اس کی بند مٹھی کی سمت اشارہ کیا۔ وہ فطرتاً نرم دل تھا۔ دوسرے دادی کی تربیت نے اس کے اندر نیک نیتی اور خدا ترسی اور بہترین اخلاق کوٹ کوٹ کر بھر دیے تھے۔ مہبانوں نے اقرار میں سر ہلایا۔ جاؤ۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہی تو ساحر نے اس کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے آہستہ سے دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ مہبانوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا۔ ساحر نے ہاتھ اٹھا کر ایک بار پھر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس پر آخری نگاہ ڈال کر دبے قدموں سے اندر چلی گئی۔ اس وقت وہ دونوں ہی بے خبر تھے کہ اس لمحے کے بعد انہیں 11 سالوں کا ہجر کاٹنا ہے۔ خیر اس وقت تو اسے ہجر بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ان 2 راتوں میں چند گھنٹوں کی یہ ملاقات اس کہانی کی ابتدا تھی، لیکن اور کہانیوں کی طرح اس ابتدا میں حسن، عشق یا کسی اور کشش کا کوئی دخل نہیں تھا۔ عام طور پر محبت کو انسان کی معراج کہا جاتا ہے، لیکن انسان کی معراج تو انسانیت ہے۔ مذہب، قوم، رنگ و نسل، اپنا پرایا، اجنبی آشنا، امیر غریب، ہر قسم کے فرق و امتیاز سے ماورا ہو کر دوسرے آدمی کو بھی اپنی طرح انسان جان کر اس کے ساتھ کا حسن سلوک ہمیں انسان ہونے کی معراج تک لے جاتا ہے۔ ساحر اور مہبانوں کی کہانی کی ابتدا ہی یہ معراج تھی۔ اسی پرانی ڈھب سے گزر رہے شب و روز میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ اب وہ اپنے حالات بہتر کرنے کے متعلق سوچنے لگی تھی، اور ہر تبدیلی کی شروعات سوچ سے ہی ہوتی ہے۔ وہ آج کل سنجیدگی سے ابا سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے یہ موقع ملتا اس سے پہلے ہی بدنصیبی نے طاق کر وار کر دیا۔ دکان کے لیے شہر سے سامان خرید کر لوٹتے وقت ابا سڑک حادثے کا شکار ہو گئے۔ خبر ملتے ہی رضیہ بینو اور سونو کو اس کے پاس چھوڑ کر دلاور کے ہمراہ شہر بھاگی تھی۔ اس کے بعد ہفتہ بھر وہ ان تینوں کے لوٹنے کا انتظار ہی کرتے رہے، اور جب ابا واپس آئے تو انہیں دیکھ کر اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ ران اور ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کرنے کے بعد بھی سرکاری اسپتال کے ڈاکٹرز نے کوئی امید افزا یقین دہانی نہیں کی تھی۔ ممکن تھا کہ اب وہ کبھی چل نہ سکے، بستر سے اٹھ کر کھڑے ہونے کا امکان بھی مان تھے۔ اپنے مسائل اور حالات بدلنے کا ارادہ طاق پر رکھے وہ ان کی تیمارداری میں جٹ گئی تھی۔ رضیہ نے دکان سنبھال لی اور اس نے گھر کے ساتھ ساتھ ابا کو۔ اس سانحے کے بعد لاچاری سے بستر پر پڑے پڑے بیٹی سے خدمت وصول کرنے کا اثر تھا، یا اسے دن رات کولو کے بیل کی طرح چلتے دیکھنے کا۔ ابا کی پدرانہ شفقت بیدار ہو گئی تھی۔ انہیں گھر میں موجود شکاری کی بو آ گئی تھی، یا اپنی موت کی آہٹ کہ انہوں نے امام صاحب کو بلا کر فوراً کوئی لڑکا دیکھ کر اس کے نکاح کی بات کی۔ امام صاحب اور ابا کی ملاقات کی تفصیل علم میں آتے ہی دلاور نے رضیہ کے وہ کان کھائے کہ اس نے اعلان کر دیا کہ ابا کی صحت ذرا سنبھلتے ہی دلاور اور اس کی شادی ہے۔ اس یک طرفہ فیصلے پر ابا کے اعتراض کرنے پر ان دونوں میں زوردار بحث ہوئی، اور نتیجتاً بگڑی طبیعت نے ابا کو دوبارہ اسپتال پہنچا دیا۔ لاکھ منتوں اور کوششوں کے بعد بھی وہ ابا سے ملنے اسپتال نہ جا سکی تھی، اور 10 دن کے بعد ابا کا بے جان وجود آخری رسومات کے لیے گھر لایا گیا۔ جو آج تک خود کو تنہا مانتی آ رہی تھی، یتیمی کا احساس ہوتے ہی اسے تنہائی کا احساس بھول گیا۔ ابا کو کفن میں لپٹا دیکھ کر اسے جیتے جاگتے سانس لیتے نام نہاد ابا کی اہمیت سمجھ آئی تھی۔ اپنے آخری نام نہاد رشتے کا سایہ سر سے اٹھتے ہی اسے لاوارث ہونے کا مطلب سمجھا تھا۔ پڑوسی چند دنوں تک دلجوئی کرتے رہے۔ پھپھو بھی 5 دن تک رکی تھی۔ رضیہ کو روزی روٹی کی فکر تھی۔ دلاور نے دکان پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ سمجھانے والوں کو رضیہ نے اپنی دلیلوں سے قائل کر کے عدت کے دوران ہی دکان پر جانا شروع کر دیا تھا۔ جلد ہی زندگی معمول پر لوٹ آئی تھی، لیکن مہبانوں کو اب پچھتاوے کھیرے رہتے۔ آخری وقت میں ابا کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر اسے ساحر کی بات درست لگتی تھی کہ خون میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ اسے ابا سے اپنے مسائل بانٹنے چاہیے تھے۔ اسے چپ اوڑھ کر ہتھیار ڈالنے کی بجائے مسلسل ضربیں لگانے کی ضرورت تھی۔ اس کے خیالات ہر سمت دوڑتے رہتے۔
مختصر وقت میں ہی وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ کچھ ملنے ملانے والوں کی باتوں کا بھی اثر تھا کہ اس کا ذہن نئی نہج پر سوچنے لگا تھا، جو اسے بار بار یاد دلاتے تھے کہ ابا کے گھر اور دکان پر اس کا حق ہے، نہ کہ رضیہ کے بچوں کا۔ پھپھو جاتے ہوئے اسے اپنا فون نمبر دے کر گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ انہیں فون کر کے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگے گی، اور اگر انہوں نے منع کر دیا تو پھر وہ امام صاحب سے مل کر اس مسئلے کا حل نکالے گی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس گھر میں دلاور اور رضیہ کے ساتھ نہیں رہے گی، اور اس کی سوچ کے مطابق کچھ نہ ہو پایا تو آخری راستے کے طور پر وہ ساحر کو فون کرے گی۔ لیکن ایک بار پھر اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اتنے دن تو ہو گئے ہیں، دلاور آج پھر رضیہ کے سر تھا۔ دماغ مت کھا میرا، وہ اس کی روز روز کی تکرار سے تنگ تھی۔ دلاور جلد ہی اس کے اور اپنے نکاح کے لیے بے قرار تھا۔ وہ بھی روز ماں بیٹے کی یہ بحث سن رہی تھی اور روز ہی ہمت جمع کر کے اندر جانے کا سوچتی، مگر اتنی ہمت جٹا نہیں پاتی تھی۔ لیکن آج کسی طرح اندر آ ہی گئی۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ ان دونوں کے چہروں پر پہلے حیرانی اور پھر جلال اترا تھا۔ دلاور سنبھل کر استحسائیہ بولا، تیرے سے پوچھ کون رہا ہے؟ مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے پھر دہرایا۔ اندر سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی، لیکن کسی طرح خود کو کھڑا رکھا تھا۔ بڑی زبان آ گئی ہے تیرے منہ میں۔ رضیہ پلنگ سے اتر کر اس کی طرف آئی۔ وہ پیچھے ہٹی۔ مجھے مارا تو میں شور مچا دوں گی، اس نے کہا، اور رضیہ کا جلال آسمان چھو گیا۔ اس نے گالی کے ساتھ اس کے چہرے پر 2 چانٹے مارے تھے کہ دلاور نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہبانوں کے بدلے تیور نے اسے پل میں تحمل عطا کر دیا تھا۔ تو جا یہاں سے، اس نے مہبانوں سے کہا۔ لرزتی ٹانگیں مزید کھڑے رہنے کے قابل نہ تھیں۔ وہ فوراً بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ بڑا مار کا سر انجام دے کر آئی تھی۔ اس کے مطابق دلاور اور رضیہ کو اس نے ٹھیک ٹھاک جواب دیا تھا۔ اپنی پہلی کامیابی پر مسرور وہ رات بھر سوچتی رہی کہ صبح پہلے اٹھ کر پھپھو کو فون کرے گی اور اس کے بعد امام صاحب کے پاس جائے گی۔ ساری رات ارادے باندھنے اور توڑنے کا اثر تھا کہ اگلی صبح معمول کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ یا اللہ، وہ ہڑبڑا کر باہر بھاگی۔ گزشتہ رات کا کارنامہ کم تھا جو آج سونو بینو کی چھٹی بھی، لیکن اسے حیرت کا زبردست جھٹکا لگا تھا جان کر کہ بینو اور سونو نے اسے جگایا نہیں اور خود ہی اسکول چلے گئے تھے۔ کھلے دروازے سے رضیہ کا خالی پلنگ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ عموماً اتنی صبح خیز نہ تھی۔ وہ منہ دھو کر حیران ہوتی باورچی خانے میں چلی آئی، اپنے لیے چائے بنائی اور چائے کا کپ لے کر باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے نکلتے دلاور کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئی۔ یہ اس کا گیراج سے آ کر سونے کا وقت تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ چائے پینے کے بعد اس نے اپنی پرانی بیاز سے پھپھو کا فون نمبر لکھا صفحہ نکالا۔ اسی صفحے پر اسے ساحر کا فون نمبر بھی لکھا تھا۔ کیا مجھے دونوں کو ایک ساتھ فون کرنا چاہیے؟ کاغذ طے کرتے ہوئے اس نے سوچا اور کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ابھی صحن میں ہی تھی کہ پیچھے سے دلاور کی آواز آئی۔ کہاں جا رہی ہے؟ اس کا دل ڈولا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا اور رضیہ گھر میں موجود نہ تھی، اور کل ہی پہلی بار اس نے ان کے مقابل زبان کھولی تھی۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ دلاور اب اس کے سامنے آ کر راستہ روکے کھڑا تھا۔ حوصلہ مہبانو، حوصلہ، اس نے غائبانہ خود کی پیٹھ تھپ تھپا کر رخ پر سختی لا کر اس کے بازو سے نکلنا چاہا۔ دلاور نے پھر آگے آ کر اس کا راستہ روکا۔ پوچھے گی نہیں اماں کہاں گئی ہیں؟ اس نے پھر کترا کر نکلنا چاہا۔ اس کی چھٹی حص اسے کسی طرح وہاں سے نکل جانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ دلاور مزید پھیل کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں خود ہی بتا دیتا ہوں، اماں اتنے دنوں سے میری تو مان نہیں رہی تھی، لیکن کل تیری بات کا ایسا اثر ہوا کہ وہ آج ہی ہماری شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ مہبانوں کی سانس اٹک گئی۔ وہ تیرا میرا شادی کا جوڑا لینے اور مولوی صاحب کو بلانے گئی ہے۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ قریب آیا۔ کیوں، تجھے خوشی نہیں ہو رہی اپنی شادی کی؟ یہ تیرا ہی کمال ہے۔ وہ خواہش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ بہت اچھا ہوا جو کل تو نے زبان کھولی، اگر پہلے ایسی ہمت دکھاتی تو اب تک ہماری۔ وہ ہنسا اور مہبانوں جیسے ہوش میں آ کر پیچھے ہٹی۔ دلاور آگے بڑھا۔ ویسے اب بھی، اس نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور بالکل میکینکی انداز میں مہبانوں کا دوسرا ہاتھ دلاور کے چہرے کی طرف اٹھا تھا۔ چٹاخ کی آواز گونجی اور دلاور کی آنکھوں کا رنگ لمحہ بھر میں وحشیانہ ہو گیا۔
وہ بے اختیار ہی گھبرا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ ابھی کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے دلاور بھی اندر داخل ہوا۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے پلٹ کر اندر آنے کی بجائے آگے بڑھ کر دروازے سے باہر نکل جانا چاہیے تھا۔ فی الحال گھر کی چار دیواری نہیں بلکہ دنیا اسے بچا سکتی تھی۔ یہ اسی دن سے طے تھا جس دن پہلی بار میں نے تجھے دیکھا تھا۔ اس کی آواز برفیلی اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اماں کو تیرے باپ سے شادی اسی لیے کرنے دی تھی کہ میں اس گھر میں تیرے ساتھ رہوں، ورنہ کوئی جوان بیٹا اتنا بے غیرت نہیں ہوتا۔ کیا ستم ظریفی تھی کہ دلاور کی زبان پر غیرت کا ذکر تھا۔ وہ سہمی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ میں تو طریقے سے جا رہا تھا لیکن وہ مزید 2 قدم آگے بڑھا۔ مہبانوں کی نگاہیں دسترس کی چیزیں تول رہی تھیں۔ بائیں طرف صندوق کے اوپر پرانی لوہے کی استری رکھی تھی۔ دلاور نے اس کی کلائی پکڑی۔ اسی مٹھی میں بیاس کا صفحہ تھا۔ مہبانوں نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکا دے کر کلائی چھڑانی چاہی۔ ہا ہا ہا، لے یہ ارمان بھی پورا کر لے۔ اس کی کلائی چھوڑ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ جا، اس نے سر سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ لے تو کہاں تک جا سکتی ہے۔ گہری سانسیں لیتی مہبانوں اپنی جگہ جمی رہی۔ 2 ہی طریقے ہیں، یہاں سے بھاگ لے یا مجھے مار دے، اور دونوں نہیں کر سکتی تو۔ یہ ناٹک بھی ختم کر۔ وہ غرایا تھا۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی اس نے لپک کر استری اٹھائی۔ اوہ! دلاور نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ مہبانوں کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اسی وقت دلاور کا فون بجا۔ اس نے مہبانوں سے نظر ہٹائے بنا ہی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ فون نکالتے ہوئے اس کا والیٹ زمین پر گرا۔ وہ اسکرین پر نمبر دیکھتے ہوئے والیٹ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا اور اسی لمحے مہبانوں نے کانپتے ہاتھ میں پکڑی استری پر دوسرا ہاتھ رکھا اور بنا سوچے سمجھے پوری قوت سے جھکے دلاور کے سر پر دے ماری۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور اس کے چند سیکنڈ بعد ہی زمین پر سرخ لکیر نمودار ہوئی۔ دلاور کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اور پھر غصہ ابھرا۔ اس نے بولنے اور اٹھنے کی کوشش کی اور پھر ساکت ہو گیا۔ بھاگ لے یا مجھے مار دے، اس کے کانوں میں دلاور کی آواز گونجی۔ مار دیا، وہ بڑبڑائی۔ میں نے دلاور کو مار دیا۔ فون خاموش ہو کر دوبارہ بجنے لگا۔ اس کے اندر مسلسل مار دیا، میں نے دلاور کو مار دیا کی تکرار جاری تھی۔ میں نے مار دیا، وہ مر گیا، دلاور مر گیا۔ فرش پر پھیلتی سرخ لکیر فون نمبرز لکھے کاغذ تک پہنچی تو اس نے لپک کر کاغذ اٹھایا۔ استری اس کے سر پر مارتے وقت وہ مٹھی سے گرا تھا۔ مجھے فون کرنا چاہیے۔ فون نمبر دیکھتے ہی اسے خیال آیا۔ ساحر نے کہا تھا ضرورت پڑے تو کال کرنا، مجھے ابھی ضرورت ہے۔ دلاور پر ایک نظر ڈال کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا پیر سیدھا دلاور کے والیٹ پر پڑا تھا۔ مصیبت کے وقت ذہن معمول سے زیادہ کام کرتا ہے۔ اس کا ذہن بھی پوری طرح جاگا اور بیدار تھا۔ اس نے جھک کر فرش سے والیٹ اٹھایا، کھول کر اس میں سے سارے نوٹ نکالے اور والیٹ پھینک کر باہر نکل گئی۔ اب اس کے ذہن میں دلاور کو مار دینے کے علاوہ یہاں سے دور نکل جانے کی تکرار جاری تھی۔ ایک بار پھر اس کا رخ قصبے سے باہر جانے والے راستے کی طرف تھا۔ اس کے اندر ایک ساتھ اتنی آوازیں گونج رہی تھیں، اس قدر شور تھا کہ اسے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرے لیے گناہ کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، وہ بھی ایسے بڑے بڑے، معاف نہ ہونے والے۔ یا اللہ، کس خطا کی سزا ہے میرے یہ گناہ۔ میں قاتل ہوں، میں نے ایک انسان کی جان لی ہے، مر گیا وہ۔ اب کیا ہوگا؟ پولیس آئے گی، میں جیل جاؤں گی؟ نہیں۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ پیچھے سے چنگھاڑتے ہارن کی آواز پر وہ اچھل کر ایک طرف ہوئی۔ وہ پل پار کر کے بہت آگے نکل آئی تھی۔ میں کہاں بھاگ رہی ہوں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کہاں جا سکتی ہوں؟ اس نے مٹھی کھول کر نم ہوتے کاغذ سیدھے کیے۔ کیا مجھے ابھی پھپھو کو فون کرنا چاہیے؟ میں نے دلاور کو مار دیا ہے، یہ سنتے ہی وہ مجھے اپنی بھتیجی ماننے سے انکار کر دیں گی۔ اب کیا کروں؟ ساحر سے کیا کہوں؟ کہوں کہ میں نہیں مری بلکہ اس بار میں نے کسی اور کو مار دیا ہے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے فرش پر پڑا دلاور کا بے دم وجود لہرایا تو اسے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ شہر اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں کے درمیان چلنے والا بڑا آٹو اس کے قریب آ کر رکا۔ اس میں ایک سواری کی جگہ تھی اور ڈرائیور اسے قریب شہر جانا ہے کیا پوچھ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر اندر بیٹھ گئی۔ چند نظروں نے اس کے برہنہ پیروں کو گھورا تو اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ وہ پھر بنا چپلوں کے ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ہر کوئی اس کے چہرے سے جان جائے گا کہ وہ قاتل ہے اور بس ابھی اس کی سمت انگلیاں اٹھا کر چیخنے لگیں گے۔ وہ دوپٹے میں چہرہ چھپائے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔
اگلے قصبے میں پہنچ کر آٹو میں کوئی خرابی ہو گئی. اس کی مرمت میں تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا. ساری سواریاں اپنی ناراضگی، غصہ اور جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہی تھیں، مگر وہ لبسیے بیٹھی رہی. وہ شہر کے بس اسٹاپ پر پہنچ کر سب سے پہلے اتر گئی. وہ چھوٹے سے شہر کا چھوٹا سا بس اسٹاپ تھا. صبح کا وقت تھا اور اس وقت وہاں کسی شادی یا بارات کی بس رکی تھی، اس لیے بڑی چہل پہل اور بھیڑ تھی. اس کا حلق سوکھ رہا تھا. اس نے پانی کی بوتل خریدی اور ہوٹل کے باہر اسٹول پر بیٹھ کر پوری بوتل خالی کر دی. اسٹول سے اٹھتے ہوئے سامنے کے منظر پر نظر پڑتے ہی وہ تھم سی گئی. ماتھے پر بندھی سفید پٹی کے ساتھ اپنے دوست کی بائک سے اترتا وہ یقیناً دلاور ہی تھا. اس کی بھٹکتی نگاہیں اسے ہی تلاش کر رہی تھیں. قتل، قاتل اور گناہ کی تکرار میں الجھے ذہن نے قلابازی کھائی اور پھر اس پر دلاور کا خوف طاری ہو گیا. وہ فوراً ہوٹل کے پیچھے بنے عورتوں کے بیت الخلاء میں گھس گئی. کس قدر بو ہے یہاں، میں جا رہی ہوں مہرو، تو خود آ جانا. ایک ادھیڑ عمر کی خاتون باہر نکلتے ہوئے اندر موجود کسی سے کہہ رہی تھی. تم جاؤ چاچی، مجھے ٹائم لگے گا. اندر سے غالباً مہرو کی آواز آئی. وہ اندر آ کر یوں ہی کھڑی رہی. ذرا دیر بعد مہرو باہر نکلی اور اسے دیکھ کر ٹھٹکی، پھر سر جھٹک کر تیزی سے نقاب اتارنے لگی. نقاب اتار کر اس نے بیت الخلاء کے دروازے پر ڈالا. مجھے تمہارا دوپٹہ دو. اس نے اپنا سرخ دوپٹہ اتار کر اس کی طرف بڑھایا. اس اچانک اور انوکھی فرمائش پر وہ ہونق بنی اسے دیکھنے لگی. مہرو کے پاس وقت نہیں ہے. اس نے مہبانوں کا سیاہ دوپٹہ کھینچا اور اپنا دوپٹہ اس کے اوپر پھینکا. تھینک یو. اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ تھینک یو کہنے کی عادی نہیں ہے. اس نے مہبانوں کا دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر چہرہ چھپایا. ادھر ادھر نظر دوڑائی. کنارے رکھی اسٹیل کی بالٹی پر نظر پڑتے ہی اسے اٹھا کر پچھلی دیوار کے قریب الٹا رکھا اور بالٹی کے پیندے پر چڑھ کر ٹوٹی دیوار میں نکلی اینٹوں سے بنی جگہوں پر پیر جماتے ہوئے ذرا سی جدوجہد کے بعد وہ دوسری طرف کود گئی. یقیناً دوسری طرف اسے لینے کے لیے کوئی منتظر تھا. وہ ابھی اس عجیب و غریب صورتحال پر ڈھنگ سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ ذہن میں ابھرے نئے خیال کے تحت اس نے دروازے پر لٹکا نقاب کھینچ کر پہننا شروع کر دیا. دلاور اسے ڈھونڈ لے اس سے پہلے اسے اس جگہ سے بہت دور نکل جانا تھا. کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اسے تلاش کرتا ہوا بیت الخلاء کے اندر بھی پہنچ جاتا. وہ چہرے پر نقاب گرا کر باہر نکلی ہی تھی کہ اندر آتی خاتون سے ٹکرا گئی. کتنا ٹائم لگا دیا تو نے؟ خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑا. کب سے بس تیرے واسطے کھڑی ہے میں. اس کی آواز اندر ہی دم توڑ گئی. بیت الخلاء کے سامنے ہی دلاور کھڑا تھا. اس کے چہرے پر پرانے سارے جانے پہچانے تاثرات کے ساتھ ایک نیا رنگ تھا اور وہ انتقام کا رنگ تھا. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی. وہ خاتون اسے لیے دلاور کے قریب سے گھسیٹتے ہوئے سامنے کھڑی بس میں چڑھ گئی. چلو بھیا، آ گئی مہرو بھی. ڈرائیور کے پیچھے دروازے کے بالکل سامنے خالی سیٹ پر اسے بٹھا کر وہ خود بھی اس کے بازو میں بیٹھ گئی تھی. ڈرائیور بھی مہرو کا ہی منتظر تھا. فوراً چل پڑا. وہ دم سادھے بیٹھی رہی. بس میں موجود افراد کی باتوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ پورا خاندان بیٹی کی شادی کرنے کے لیے دوسری جگہ جا رہا تھا جہاں ان سب کے پیر بستے تھے. بس بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ اس تیز رفتار سے پیچھے چھوٹ رہے راستے پر پرسکون ہوتی جا رہی تھی. فون نمبرز اور پیسے ہنوز اس کی دسترس میں تھے. تو کیوں اتنی خاموش بیٹھی ہے؟ بغل والی خاتون نے مڑ کر کہا. کم سے کم یہ تو ہٹا. ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اس کے چہرے سے نقاب اٹھایا اور بدک کر پیچھے ہٹی. ہاں! ان کی چیخ اتنی بلند تھی کہ سب متوجہ ہوئے. کون ہے تو؟ وہ سیٹ چھوڑ کر کھڑی ہوئی. کیا ہوا؟ مہرو؟ مہرو کہاں ہے؟ عقب سے حواس باختہ مہرو کی ماں آگے آئیں. انہیں ایسے ہی کسی سانحے کا خدشہ لگا تھا. سب اپنی نشستیں چھوڑ کر اس کی جھلک پانے کی کوشش میں آگے آنے لگے. ارے روکو، مہرو نہیں ہے بس میں. کسی نے بلند آواز میں ڈرائیور کو مخاطب کیا. بس میں پھیلتا شور، تیز رفتار، کھائی کا کاٹدار موڑ کم خطرناک نہ تھے کہ پیچھے سے آواز آئی. اس پکار نے رہی سے ہی کسر بھی پوری کر دی. کیا؟ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر پوچھا اور غفلت کا یہ لمحہ ہی کافی تھا. توازن بگڑا اور لہرا کر بس ایک طرف کھائی میں لڑکتی چلی گئی. ایک شور اٹھا تھا، خوف اور درد سے بھری آہیں اور چیخوں کے ساتھ. بس کے ترچھا ہوتے ہی وہ دروازے کے باہر پھینکی گئی تھی. خیر کی دعا کرتے ہوئے اسے لگا اب پھر کبھی وہ دعا نہیں مانگ سکے گی. باہر گرتے ہی اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور پھر اندھیرا ہی اندھیرا تھا.
یہ سب پلک چپکتے ہی ہو گیا تھا۔ ہوش میں ہونٹوں پر مغفرت کی دعا اور آخری خیال جو اس کے ذہن میں تھا وہ یہ کہ اس کی مٹھی میں ساحر کا نمبر ہے۔ ناول ابھی جاری ہے، بہت جلد ملتے ہیں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔